अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन के डेरे में आज हमारे साथ मौजूद हैं औरिया मकबूल जान साहब। मैं इनका तारुफ करवाने के लिए, क्योंकि बहुत एक लंबा वो तय करना पड़ेगा, तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ सर। पहले इसी से आगाज़ करते हैं, आपके तारुफ से कि सर आप सहाफ़ी हैं, आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, आप कॉलम निगार हैं, आप ड्रामा निगार हैं, आप टीवी होस्ट हैं, आप क्या हैं? देखिए वो उसका शेर है बड़ा अच्छा गा का, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो बुनियादी तौर पर जो एक इंसान होता है वो सब कुछ ही होता है, हर चीज़ ही होता है। आप किसी पूछें कि आप बेहतरीन वालिद हैं, बेहतरीन भाई हैं, बेहतरीन खामद हैं, क्या है रोल्स हैं ना ज़िंदगी के अंदर। बेसिकली तो अगर मैं अपने आप को कहीं गिनूँ तो जो चीज़ मुझ में नेचुरल थी, जो बिल्कुल आगाज़ में मैंने इख्तियार की, वो शायरी थी और मैं डिबेट करता था सारा। तो शायरी में आप खुद सोचें कि 1972 में मेरी पहली जो गज़ल है वो एक अच्छे जरीदे में आ चुकी थी, जबकि मैं 1956 में पैदा हुआ तो मैं 16 साल का हूँगा। तो उससे पहले भी 6-7 साल की उम्र में छोटा मोटा तुकबंदी शुरू हो गई। उसके बाद फिर शायरी से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं। बेसिकली आप नसर लिखें या उसके बाद आप गुफ्तगू करें, तो सारे ऑफशूट्स जो है बेसिकली शायरी के ही हैं। जो यूनान के बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स थे, वो दो नज़में थी यूनान की जो होमर की थी, इलियड और ओडिसी, वो शायरी थी। उसी शायरी से सारी ऑफशूट्स निकली हैं। हमारे बरसगीर में भी सारी की सारी गुफ्तगू जो है वो बेसिकली शायरी में हुई है। फिर वहाँ से फ़लसफ़ा भी निकला है, सब कुछ निकला है। तो फिर उसके बाद बाकी तो ब्यूरोक्रेसी है, टीचिंग है, वो रिस्क कमाने के ज़रिए हैं। वरना अगर शायरी से रिस्क मिलता होता तो अब तो खैर मिलता है, अब तो बड़ा बड़ा लोगों को मिलता है। जिस ज़माने में हम थे उस ज़माने में तो कॉलम लिखने वाले को भी नहीं मिलता था, तो मैं शायद सिर्फ वही काम करता। हाँ जी। सर ये मतलब गवर्नमेंट जॉब भी की, फिर ये सहाफ़त और सारा ये आप साथ साथ करते रहे। सर ये जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपके नज़रियात हैं सियासत को लेकर, इस्लाम को लेकर, ये डेवलपिंग कब होना शुरू हुआ, जब आपको लगे कि यार इस पे इम्पैक्ट किसने ज़्यादा डाला? आपकी एजुकेशन ने, आपके कैरियर ने, आपके मतलब किस चीज़ ने देखिए आपको मैं बुनियादी तौर पर एक मजहबी घराने का आदमी हूँ। मेरे दादा जो थे वो मस्जिद खैरुद्दीन अमृतसर के ख़तीब थे और उनके भाई भी भाई, बल्कि अभी भी दोनों भाइयों की कब्रें जो हैं वो मस्जिद खैरुद्दीन के दरवाज़े पे अमृतसर पे वहीं, जैसे इलामा इकबाल की कब्र है वैसे उनकी वहाँ सर आपके दादा अमृतसर से? अमृतसर अमृतसर, से। मेरे जी। भी दादा अमृतसर। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे दादा, मेरे फिर ताया दादा जो थे उन्होंने वहाँ एक पहला स्कूल खोला था मस्जिद के अंदर ही 1850 कुछ में। दादा के इंतकाल 1908 में हो गया था और वालिद जो सब पैदा 1908 में हुए थे, 5-6 माह के जब उनका इंतकाल हुआ। इस तरह मेरे नाना जो थे वो ननिहाल पूरा, वो भी एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अलीपुर सईदा जो था वहाँ हमारा कोर्ट है, वो वहाँ बड़ा मशहूर उनका वो घराना है। वहाँ से फिर वो आगे मुख्तलिफ जगह पे नाना मेरे भी जो थे वो भी। तो वालिद चूँकि सरकारी मुलाजम हो गए, इस तरह वालदा भी वहाँ से आ गई, लेकिन दोनों थे तो मौलवी के बेटी तो एक था। लेकिन मेरे अंदर एक स्टीक थी बड़ी अजीब व गरीब सी। मैट्रिक मैंने कर लिया था कोई 12 साल की उम्र में, 12 साढ़े 12 साल की उम्र में मैंने कर लिया था। और वो बड़ी अजीब, मेरा दाखिला नहीं जाता था, बड़ी मुश्किलों से गया था क्योंकि वो अयूब खान के हंगामे हो गए, क्योंकि 13 साल ज़रूरी थी उम्र होना। तो 6 महीने के स्कूल बंद हो गया, तो मेरी उम्र पूरी हो गई तो मैं वो चला गया। 69 में मैंने मैट्रिक किया। उस दौरान बाद में जो छुट्टी मुझे मिली है, मेरे वालिद की लाइब्रेरी खासी वसी थी, काफ़ी किताबें थीं, तो उसमें मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। कुछ उस ज़माने में जो कम्युनिज़म था बड़ा अरूज पे था। जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजिस्ट थे ना, बड़े खौफनाक तरीके से लोगों को ज़हन साजी करते थे। 17 to 80 के दरमियान। हाँ 70 पहले 60 से हसन नासर जो है, हाँ, नहीं कम्युनिस्ट पार्टी तो प्री पार्टीशन बन चुकी हुई थी ना। 1917 में इनकलाब आया और 1920 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी बाकू में, जिसमें बलूचिस्तान के कौम परस्तों का वफद गया था कम्युनिस्ट इनकलाब के लिए, जहाँ से भी लोग गए। ये सारी जो मैंने तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन हैं, जिनमें साहिर लुधियानवी और हसन ज़हीर और उसके बाद अहमद नदीम कासमी, ये सब लोग जो थे उसका हिस्सा थे। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन पाकिस्तान बनने से पहले की चली आ रही।
تو لیکن وہ بیچ میں ایوب خان نے دبا دیا تھا، جس میں پہلی جو شاہی قلعے کی موت ہے وہ حسن ناصر کی تھی، جس کو انہوں نے اتنا تشدد کر کے مارا تھا کہ اس کی لاش شناخت نہیں ہو سکتی تھی۔ حیدرآباد دکن سے اس کی ماں دیکھنے آئی تھی تو اس نے کہا تھا میرے بیٹے کی انگلیاں ہی نہیں ہیں تو مجھے کسی اور کی لاش دکھا رہے۔ تو وہ کمیونسٹ تھا، بہت خوفناک۔ تو اس میں ہمارے گجرات میں ایک اکبر علی ایم اے ہوتے تھے، وہ کمیونسٹ تھے، بڑے خوفناک قسم کے، بڑے آئیڈیالائز، خوفناک، مطلب خوفناک میں پازیٹیو معنی میں کہتا ہوں۔ تو وہ نا سبکن کارل مارکس کی کتاب پڑھاتے تھے، داس کیپٹل، اوکے، اور ساتھ وہ کمیونسٹ مینیفیسٹو، اور پھر ایک کتاب ہے اینگلس کی اوریجن آف فیملی، پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ اسٹیٹ، اور ساتھ ایک کتاب اور ہے اردو کی، وہ میں اکثر نام نہیں بتاتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے الحاد کی طرف لے کے گئے تھے۔ بہت بڑے ہمارے عالم ہیں، وہ علامہ مودودی کے استاد رہے ہیں، ان کی کتاب ہے وہ۔ تو کیونکہ وہ بڑی آسانی سے آدمی کو نا اللہ سے منکر، تو میں بالکل اللہ سے منکر ہو گیا تھا۔ تو وہ ایک پیریڈ سال 1969 سے لے کے 1972 کے آغاز تک، ٹھیک، تو میں بہت خوفناک جسے کہتے ہیں صورتحال تھی۔ میرے والد بڑے پریشان، والدہ پریشان، پھر والد سکون میں آ گئے تھے۔ میری والدہ سے کہتے ہوتے تھے کہ یہ نہیں جاتا کہیں، اس کو میں نے درود کی لوریاں دے کے پالا، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ تو وہ پھر ایسا ہوا کہ 71 کا جو حادثہ ہے نا، سمو اس نے مجھ پہ بڑا اثر ڈالا، مجھے یقین نہیں آتا تھا یہ کیا ہو گیا۔ تو اس دوران واحد تنظیم تھی جماعت اسلامی جو 71 کے اوپر بنگلہ دیش نامنظور مہم چلاتے تھے۔ تو میں چونکہ نون تھا گجرات شہر میں، تقریر کرتا تھا، تو میں نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ وہاں جانا شروع کیا تو وہ ساتھ، ظاہر بات ہے جماعتی تو پکڑنے کو شیر ہوتے ہیں۔ تو ایک شیخ ظہور صاحب ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے دیکھا کہ بندہ فلسفہ بھی ہے، یہ تو عام جماعتیوں کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے مجھے ساتھ بٹھا لیا، تو انہوں نے تنقیحات مولانا مودودی کی ایک کتاب، اس کے اندر ایک دو مضمون ہیں ان کے، اقلیت کا فریب، اچھا، وہ میں نے پڑھنا شروع کیے تو اس سے پھر وہ جیسے کہتے ہیں آنکھیں روشن ہو گئی۔ پھر مولانا مودودی کی محفلوں میں جانا شروع کیا، پھر وہاں سے وہ ایک وقفہ ہے بیچ میں، ورنہ میں مذہبی طور پہ ایک گانے کا اور اس کو تھا میرے ساتھ۔ سر 71 کا آپ نے ذکر کیا، وہ اس سانحے کے دوران آپ نے ظاہر ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں آج کی صورتحال کو 71 کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس وقت تو بہت قریب سے ساری صورتحال۔ دیکھیں، مشرقی پاکستان کا المیہ جو ہے نا، وہ بڑا خوفناک المیہ تھا پنجاب میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بنگال میں لوگوں نے ظلم سہے، میں کہتا ہوں پنجاب میں لوگوں نے بے رخی اور جسے کہتے ہیں ظلم سے آنکھیں بند کرنا دیکھا، میں نے وہ دیکھا ہے۔ جب آرمی ایکشن شروع ہوا نا 25 مارچ کو وہاں پر، اس کی آپریشن حکومت میں سے پہلے، تو لاہور میں 3 لوگوں نے جلوس نکالا تھا۔ ایک طاہرہ مظہر علی خان تھی، مظہر علی خان بڑے پنجاب پنچ کے ایڈیٹر تھے، وہ تھے۔ ایک حسین نقی آج بھی زندہ ہیں، اور ایک اور صاحبہ تھے۔ ان تینوں نے جلوس نکالا تھا اس کے خلاف۔ تو پنجاب کے لوگ دو رویا کھڑے ہو گئے تھے، ان کے منہ پہ تھوکا تھا، اچھا، اسی لاہور شہر میں ہوا تھا۔ اور وہاں سے جو خبریں ہم کو ملتی تھی، ہمیں پتہ کہ بتایا جاتا تھا بنگالی، ہم ان کو کھلاتے ہیں۔ ابھی سلام بھائی ہم نے پیسے بھیجے ہوئے ہیں، 5 فٹ بھوکا بنگالی، یہاں کا محاورہ ہے نا، وہاں کا تو نہیں ہے نا۔ اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ پٹسن کی بو آتی ہے ہمیں سڑکوں سے تمہاری، جس طرح کی صورتحال ہے۔ میں نے شیخ مجیب کا جلسہ اٹینڈ کیا، وہ یہاں آیا تھا، اس میں گول باغ میں اس کا جلسہ تھا۔ اس جلسے میں ہنگامہ ہو گیا، لوگوں نے شرم سے، غدار تو ہم نے اس سے پہلے مشہور کیا، بس اس کو ہم نے اگر سچ میں غدار قرار دے دیا۔ پھر جب ایوب خان کی اپنی حکومت ڈولنے لگی تو پھر ہوتا یہ ہے کہ سیاستدانوں کو بلاؤ، ہماری امیج ٹھیک کرے۔ تو پھر سیاستدان نے کہا جی کہ مجیب کے کیس واپس کرو، سارے کیس واپس ہو گئے، غداری کا کیس واپس ہو گیا۔ پھر ایوب خان نے اس کو اپنے دروازے پہ ہاتھ میں لا کے استقبال کیا شیخ مجیب کا۔ تو وہ جہاں آیا تو پھر یہاں پر لوگ ہوتے ہیں نا، وجہ سے ہنگامہ کر دیا۔ مجھے آج بھی اس کا فکر یاد ہے، ایسا مت کرو، وہ بولتا تھا ایسے، اردو بڑی صاف تھی اس کی، ہلکا سا گلائی ہوتا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں پھر مشرقی پاکستان پاسپورٹ لے کے آنا پڑے گا۔ آج بھی اس کا فکر یاد ہے۔ یہ ایوب خان کو کہا، نہیں، لوگوں اس کو، لوگوں میں جو یہ لاہوریوں کو، لاہوریوں کو اب پتہ چلا ہے کہ ہم کیا کرتے رہے، ان کو پہلے نہیں پتا تھا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کا شیخ مجیب کا فکر۔
پھر اس کو جب گرفتار کیا گیا وہ سارا کچھ ہوا. تو انسیڈنٹ ایسا تھا کہ ہم نہیں سمجھتے تھے بنگلہ دیش کو منظور کرنا چاہیے. دیکھیں آج 50 سال کے بعد بلکہ زیادہ عرصے کے بعد بنگالیوں کو اب پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. اب وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ وہ اب انہوں نے سینا واجد کو بھی اڑا دیا, باقی لوگوں کو بھی اڑا دیا. آج وہ امی کے تمی کے رجاکار کہتے ہیں جو اس وقت بنگالی. تو یہ ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی کیفیت تھی کہ جس کے اندر ہماری طرف سے بھی ہم نے جو ظلم کیے, میں وہ کہانیاں سنانا نہیں چاہتا, ایک ایک صفحے کی کہانیاں. ایک کتاب ہے ان کی جنرل خادم سین راجہ کی, میرے جنرل تھے وہ جو ایسی تھے, ایک ہر صفحہ جو ہے وہ اس دور کے اندر آپ کو رلاتا, آنکھ ایک ایک واقعہ آپ کو آنسو رلاتا. اچھا سر, آپ ہم بات کریں گے, آپ ریسنٹلی بھی جیل کاٹ کے ہیں. پہلی جیل آپ نے 70s کے اندر, ارلی 71 میں ہوا یہ تھا کہ جیل ایک دن کی جیل تھی تقریباً, وہ چھوڑ دیا تھا. یہ جاجا خان کے خلاف ہنگامے شروع ہوئے تھے, تو اس زمانے میں ہم نے پھر وہ جلوس نکالا تھا. تو وہ جتنے بھی لڑکے ان کے ہاتھ میں چونکہ اس کالج میں پڑھتا تھا اندر کالج, تو اٹھا کے لے گئے تھے. تو اس وقت والد صاحب میرے کرے اس وقت ہی واز ان دا سروس. تو ایک میرے رشتہ دار بھی تھے, دور کے چچا تھے, وہ اس وقت سٹی مجسٹریٹ تھے گجرات کے. تو انہوں نے کہا تھوڑا منڈا پھڑیا گیا جائے, لیکن وہ ایک رات تھانے میں نے گزار لی تھی. پھر بھی اس کے بعد 13-14 سال کا ہوں گا میں, تو ایک رات. دوسری دفعہ چھوٹی سی جیل ہے وہ بھی بہت, وہ تھی ختم نبوت 1974 کی. وہ بھی اس میں ختم نبوت, پھر ختم نبوت کا آئین پاس ترمیم ہو گئی تھی, پھر میں آ گیا. لیکن مین جو یہی جو دو گزری ہیں وہی ہیں جو. آپ جمعیت میں تھے, جماعت اسلامی کو بڑے قریب سے دیکھا, کیا وجہ ہے کہ آج کی جو جماعت اسلامی ہے وہ اس طریقے سے مین سٹریم پالیٹکس میں اپنا وہ رول پلے نہیں کر رہی؟ کیا وہ مولانا مودودی کی نظریے سے ہی ہٹ گئی ہے؟ مولانا مودودی کے نظریے میں انہیں کے زمانے میں ہٹ گئے تھے. وہ جماعت اسلامی والے مجھ سے بہت ناراض ہوتے ہیں پھر اس بات کے اوپر. دیکھیں پاکستان کے اندر جماعتوں کا, اداروں کا اور سیاسی پارٹیوں کا ایک المیہ ہے, اور وہ بہت بڑا المیہ ہے. خاص طور پہ مذہبی پارٹیوں کا المیہ ہے کہ ان کے لیے معیار حق و باطل ان کا لیڈر ہو جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتے, اس سے آگے سوچتے نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کو کسی چیف سیکرٹری کہہ دے کہ یہ بات جو ہے یہ تم کرو, اور آپ کہیں یہ ناجائز ہے, تمہیں کس نے کہا ناجائز ہے؟ میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ناجائز ہے. انہوں نے کہا کہ رشوت دینا حرام ہے, میں نے تو نہیں کہا. لیکن وہ کہتا ہے کہ تمہیں کرنی پڑے گی, تمہیں دینی پڑے گی, رشوت لینی پڑے گی. تو میرے لیے معیار حق و باطل چیف سیکرٹری ہو گیا نا, میرے چیف آئی جی ہو گیا نا. وہ کہتا ہے کہ جا کے لوگوں کو مارو, اس 4 بے گناہوں کو پکڑو, اپنے ایس پی کو کہتا ہے اٹھا کے لے آؤ. تو معیار حق و باطل ایس پی ہو گیا نا. وہ نہیں, میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 100 گناہگار بھی چھوڑنے پڑے تو ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اس لیے چیف جسٹس کہتا ہے کہ تم فلاں بندے کو اتنے دن کے لیے بند کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی ایک آدمی کو, آزاد آدمی کو جو پکڑے گا, اس کی آزادی سلب کرے گا, میں محمد رسول اللہ قیامت دن اس کا مدعی ہوں گا. تو معیار حق و باطل تو وہ ہو گیا نا. بالکل. اسی طرح جماعتوں کے اندر آپ دیکھ لیں, آپ مولانا فضل الرحمان کو لے لیں, آپ باقیوں کو لے لیں, ان کے نزدیک یہاں سے اوپر جاتے ہی نہیں ہیں. وہ جو کہتے ہیں وہ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ صوفیاء میں تو ہمارے ہوا یہ ہے کہ مرشد کو ایک مقام دے دیا گیا ہے کہ یہ, اور اس میں انہوں نے بالکل دھیان ہی نہیں کیا کہ مرشد بھی تو سنت پہ پورا اترتا ہو نا. وہ حافظ کا ایک شعر ہے کہ بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گویت, کہ اپنے مسلح کو شراب سے رنگ لو اگر تمہیں پیر مغاں اچھا بڑا صحیح سچا پیر کہتا ہے کہ سالک بے خبر نہ ببد ذرا ہو رسم منزلہ, کہ سالک کو پتہ ہوتا ہے منزلیں کو, وہ کسی جان بوجھ کے رنگوا رہا ہوتا ہے. یہ کہانیاں اس پہ بنی ہیں, واقعات بنے ہیں, سب کچھ بنے. لیکن جنید بغدادی کا ایک واقعہ بڑا کمال ہے, وہ ٹیسٹ ہے اس سارے. ایک صاحب ان کے پاس آئے بڑی دور سے, شہرت سن کے 3 مہینے ان کے پاس بیٹھے رہے, اٹھ کے جانے لگے. تو کہا کہ تم آئے تھے, کچھ بتایا نہیں کیوں آئے؟ میں نے سوچا تھا آپ کے پاس آیا ہوں, کو کرامت نظر آئے گی, کچھ آپ میں چیزیں نظر آئیں گی, آپ میں تو کچھ نہیں نظر آیا.
میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا 3 مہینے رہے ہو, کوئی میرا ایک ایسا فعل بتاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو. کہتا ہے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی. تو یہ ٹیسٹ ہے بنیادی طور پہ پیر کا بھی. اسی لیے انہوں نے 2 فقرے بولے. اگر کوئی تمہیں کہے کہ میں سمندر کے اوپر, پانیوں پر, دریاؤں پہ چلتا ہوں, تو اسے کہنا کہ مچھلیاں اور مینڈک بھی چلتے ہیں. اگر کہتے میں ہواؤں میں اڑتا ہوں, میں نے کوئی پرندہ ایسا نہیں کہ جو ہوا میں نہ اڑتا ہو. اگر کوئی شخص کہے کہ میرا 2.5 قدم دنیا جو ہمارے کہتے ہیں, تو اسے کہنا شیطان کے لیے صرف 1 قدم ہے یہ دنیا. مرشد وہ ہے, لیڈر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھنس جاتے ہیں وہاں آ کے. جماعت اسلامی میں ایک چیزیں بہت پڑھائی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں سمع اور طاعت کا مقام. بہت امیر کی جو ہے نا فرما برداری کے بارے میں. سمع اور طاعت کا مقام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم. اگلا نہیں پڑھتے, تم اللہ کے ساتھ اطاعت کرو, رسول اللہ کے اطاعت کرو, اور جو تمہیں امیر بنایا جائے فإن تنازعتم فی شیء, تمہارے درمیان تنازع فردوا الی اللہ ورسول, تو واپس لوٹ جاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. تو یہ اصل المیہ ہے. اس لیے وہ سیاست, کوئی بھی ہماری مذہبی پارٹی جو ہے بنیادی طور پر وہ سیاست نہیں کر سکی جو واقعی مقصود ہے اس کا. اور ہماری جو جمہوریت والے ہیں وہ جمہوریت نہیں کر سکے, کیونکہ جمہوریت میں بھی لیڈر نہیں ہیں, پرنسپل امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں لیڈر سے باہر نکلتے ہیں. آپ کو میں کہوں کہ یار اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو, 1 تسبیح اللہ کے ذکر کرو, 100 کی تسبیح بول دی, ٹھیک ہے, تو آپ کریں گے خاموشی. لیکن آپ ٹی وی میں ایک آدمی کو پروگرام میں دیکھ لیں, نون لیگ والے کو دیکھ لیں, پیپل پارٹی کو دیکھ لیں, پی ٹی آئی کو دیکھ لیں, کسی اور کو, وہ 100 دفعہ کم از کم لیڈر کا ورد ضرور کرتا ہے. تو اللہ سے زیادہ وہ اس کا ذکر کرتے ہیں, تو وہ کیا ہو سکتا ہے پھر اس کے آگے. اچھا سر, آپ معاشرتی برائیوں, اخلاقی گراوٹ کے اوپر بڑی آپ کی تحریریں بھی ہیں, آپ نے بہت دفعہ لکھا بھی, ٹی وی کے اوپر بھی بات کی. یہ ایک ایسا ایشو ہے خاص طور پہ جو نوجوان نسل کو متاثر بھی کرتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مطلب ہم گراوٹ کا شکار بائی دا ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ کیوں ہوتے رہے, اور اس میں کیسے اس کو بہتر کیا جائے؟ دیکھیے, خیر اور شر کی دونوں قوتیں برابر چلی آتی ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا کہ گراوٹ جو ہے وہ اپنی پیک پہ نہ پہنچی ہو اور اخلاقی زوال نہ ہے. ہمیشہ دنیا جو ہے وہ یوں آتی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو ذرا حضرت موسیٰ کے اس واقعے سے ملا کے پڑھیں. حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو بلایا گیا جادوگروں کو, تو نے کہا ان کو دونوں بھائیوں کو لے آؤ. یہ اگر ان کی دعوت عام ہو گئی تو یہ ہم سے ایک تو علاقہ پہ دوسرا ہے لیوسف طریقہ تو مسئلہ جو تم سے تمہارا لائف سٹائل چھین لیں گے. طریقہ تو کم المسئلہ کہتے ہیں آئیڈیل لائف سٹائل. یہ آئیڈیل لائف سٹائل حضرت یوسف کے زمانے میں تھا. کہتے ہیں پرومسکوٹی اپنے عروج پہ تھی. جو سیدنا یوسف کا ہے وہ زلیخا سے واقعہ ہے, وہ یہی تھا کہ اس وقت اس زمانے میں تاریخ بتاتی ہے کہ عورتیں کسی مرد کو لا کے اس کو شیئر کرتی تھیں آپس میں. زلیخا سے یہ بھول ہوئی تھی کہ انہوں نے سیدنا یوسف کو شیئر نہیں کیا تھا, جس پہ وہ انہوں نے بلایا پر ہاتھ کاٹ. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت ان کو بھیجا ہے نا اپنے دونوں خواب سنا کے, ان نے کہا دیکھو ذکر کرنا, اس نے ذکر کر دیا کہ ایک خواب والا ہے بندہ جو جاتا ہے. تو انہوں نے بلا لیا, اس نے اپنے عزیز مصر نے. انہوں نے کہا پہلے میرا فیصلہ کرو کہ ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے مجھ پہ الزام لگا. زلیخا کی بات نہیں کی, ان عورتوں کا بات, اس کا مطلب کہ اس مجمع کی بات کی. تو تاریخ بتاتی بھی ہے. اسی طرح رومن امپائر کے اندر تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, جو رومنس کے جب زوال آیا ہے اور حالت یہ تھی کہ وہاں پر جو ہے ننگی عورتوں کی ریس ہوتی تھی, اس کو فلورا کہتے تھے. پھر اس کے بعد گلیڈیٹرز پالتے تھے اور باقاعدہ بڑے کلیسیم کے اندر ان کو باقاعدہ گلیڈیٹرز کے حوالے کر دیتے اور وہ ریپ کرتے تھے جب تک وہ مر نہیں جاتی تھی. اور اس کے بعد ان کے ہاں جو غلاظت, جو اس طرح تہذیب تباہ ہو گئی نا. پھر اس کو پھر یہ جو یونان کی کتنی بڑی تہذیب تھی,
اب آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے یہ جو اب LGBT آپ پڑھتے ہیں، انہوں نے اس وقت 2 دیوتاؤں کے جوڑے بنایا تو مجسمے لگاتے تھے، جیسے ہمارے یہاں اوتار ہوتا ہے نا ہندوؤں کے یہاں، ویسے وہاں بھی ہے. وہ آپس میں دونوں میلوں نے شادی کی تھی، اور یونان کے بیچ ایتھنز کے بیچ میں ان کے دونوں کے مجسمے تھے. مطلب نام یاد آئے گا تو بات ہے. تو تباہ کی تہذیب. تو یہ ہمیشہ رہتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ کو خیر کی طاقت لے کے آنی ہوتی ہے، ماتم نہیں کرنا ہوتا. یہ نہیں کہنا ہوتا کہ بھئی آپ نے کتنی خیر کی طاقت اس کے مقابلے میں لے کے آئے، کتنی خیر کے لیے جد و جہد کی. کتنے لوگوں نے اٹھ کے کہا کہ یار یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ زندگی کے اندر آپ خیر کی طاقت نہ لائیں. آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ میں ہوں، میرا باپ بیٹھا ہے، میرا بھائی بیٹھا ہے، میری بہن بیٹھی ہے، میری ماں بیٹھی ہوئی ہے، سب کچھ. میں اس دوران میں ایک گندا لطیفہ بیٹھے ہوئے بھیجتا بھی ہوں اور شیئر بھی کرتا ہوں اور سنتا بھی ہوں. کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ کبھی کسی نے سوچا تھا اس موبائل کے آنے سے پہلے کہ ایک عورت گھر کے اندر بچی چھوٹی سی، وہ باپ کی موجودگی میں، ماں کی موجودگی میں، بھائی کی موجودگی میں وہ شیئر بھی کرے گی اور پڑھے گی بھی، اور خاموشی سے اس کو پی بھی جائے گی، تصویر بھی شیئر کرے گی. جس شیئر نہ بھی کرے ریسیو تو کرے گی نا. تو یہ تو اتنا ڈیپ روٹڈ ہو چکا ہوا ہے جس کو آپ روک نہیں سکتے. لیکن جو شر ہوتا ہے نا، اس شر کے اندر ایک اپنے اندر ایک اس کی ڈس سیٹسفیکشن کی لیول یہ ہوتی ہے. اسی لیے پورنوگرافی کے بارے میں کہتے یہ ہیں کہ یہ اگر ایڈکٹیو بھی ہو جائے تو بندہ اس کو کچھ عرصے کے بعد اس سے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. وہ بہت زیادہ اس طرح کی فلمیں نہیں دیکھ سکتا انلیس کہ ایڈکٹیو ہو جائے. اسی لیے تو اس کے اندر ویرائٹی ہے. 25 لاکھ تو لڑکیاں صرف امریکہ سے ایسی ہیں جو جاتی ہیں اس پر ہر سال پورنوگرافی کے اندر. اور 170 بلین ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہے، اور 70 لاکھ ایسٹرن یورپ سے اس سے اغوا کر کے وہ جو بیچ کے اور ہیومن ٹریفکنگ کر کے لے گئے. تو اصل میں اس کے مقابلے میں لذت خیر کی ہے، پیدا کی جائے. پیدا کوئی نہیں کرتا. میں اکثر ہمارا جو میڈیا ہے نا، سب سے بڑا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور کا سب سے فضول ترین انسٹیٹیوشن ہے وہ میڈیا ہے. آج سے 25 سال پہلے آپ کم از کم 50% ایسی چیزیں تھیں جو خریدتے نہیں تھے. 40 سال پہلے، کم 25 نہیں 40 سال پہلے 25 میڈیا آ چکا ہوا. آپ شیمپو نہیں خریدتے تھے، آپ ٹیشو پیپر نہیں خریدتے تھے، آپ کوک کی بوتل کھانے کے ساتھ نہیں لیتے تھے. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اسینشل بن گئی، جو ہم نے اسینشل بنا دی کیونکہ ہم نے کارپوریٹ کلچر کی مال بیچنا تھا. میکڈونلڈ تو آج کل کی بات ہے، 2004 کی بات ہے، پہلی دفعہ آیا یہاں پر. ورنہ تم 30 روپے کا بند کباب کھاتے تھے، وہ زیادہ خوبصورت ہوتا، اس کی چٹنیاں بھی زیادہ اچھی ہوتی تھی. اب وہ فیشن بن گیا ہوا ہے. تو یہ ایک جینس کا، باقی تو عام یہاں کی جینس پہن، تو اسی نے اس کے اندر ایک ساری چیزیں ڈالی ہیں. اصل میں جو کارپوریٹ کلچر ہے نا پوری دنیا کے اندر جس وقت حاوی ہے، اس کا ایک مقصد ہے دنیا کے اندر. وہ مقصد یہ ہے کہ سڈنی کے اندر رہنے والا، فلپین میں رہنے والا، بینکاک میں رہنے والا، کراچی میں رہنے والا، نیو یارک میں ایک طرح کے کپڑے پہنے، ایک طرح کا برگر کھائے، ایک طرح کا پیزا لے، اور اس کے ہیرو بھی ایک طرف ہوں. یونیفارمٹی آف ہیروز نے تباہ کیا. میں بھی الیگزینڈر دی گریٹ کہوں، عمر دی گریٹ نہ کہوں. حالانکہ الیگزینڈر سے زیادہ بدترین کردار کا آدمی تاریخ میں نہیں ملتا. ظالم ترین آدمی تھا. جس طرح بادشاہ ہوتے ہیں سارے، لیکن اس کا ظلم کوئی نہیں بتاتا. تو یہ ہے وہ سارا. اسی لیے ورلڈ بینک کی میں رپورٹ بتاتا ہوں کہ 50 لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی 65% دولت ہے، اور 425 لوگ ایسے ہیں جن کی دولت تقسیم کر دی جائے تو دنیا میں نہ کوئی بھوکا ہو، نہ کوئی پیاسا ہو، نہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کو تعلیم نہ حاصل نہ ہو، یا جس کو بیماری کے اندر علاج نہ ہو، یا صاف پانی نہ ملتا. سر آپ کے بیوروکریسی کے کیریئر سے متعلق ہم بات کریں گے. ظاہر ہے آپ نے ایک بہت بڑا ٹینیور گزارا ہے، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-2.5 سالوں سے جو ظلم ہے، جو فسطائیت ہے، یہ بیوروکریسی سٹینڈ کیوں نہیں لیتی، ریزسٹ کیوں نہیں کرتی؟ کیا وجہ ہے کہ بیوروکریسی اتنی ٹروتھ لیس ہو چکی ہے کہ ہر ظلم کی انتہا؟ دیکھیے، بیوروکریسی کو 2 پارٹیوں نے تباہ کیا. ایک پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو نے، تو ہر بندے نے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی. تاریخ میں اٹھا رہے نا، سب سے پہلے یحییٰ خان نے 303 بندوں کو نکالا، 303 اس کو کہتے تھے. ایوب خان نے ان کو ملا کے حکومت کی تھی. اس نے سارا کچھ، بڑا تیز آدمی تھا، اس لیے وہ اسٹیبل بھی رہا، سب کچھ بھی رہا. اس کے دور آخری دور میں اس کے ساتھ وہ مسئلہ ہو گیا. لوگ ویسے بھی اکتا جاتے ہیں 10 سال کو شکل دیکھتے دیکھتے.
اور پھر ذوالفقار بھٹو کی لیڈرشپ بڑی کرزمیٹک تھی, اس نے جلوس بڑا زبردست نکال لی. اور پھر اس نے الزام اس پہ یہ نہیں لگایا. بھٹو کو لوگ کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان میں, جھوٹ بولتے ہیں. بھٹو آیا تھا اینٹی انڈیا فیلنگ, 1000 سال تک جنگ لڑیں. بھٹو تاشقند کے اندر اس نے کہا تھا ایوب خان نے ملک بیچ دیا, اور یہ انہوں نے اس کا, میں اس کا 67 کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں گجرات میں اس کو ریلوے اسٹیشن میں دیکھنے گیا تھا بھٹو کو جب وہ آیا تھا. لاہور پہنچتے پہنچتے لیڈر بن چکا تھا. تو ایوب یحییٰ خان نے 303 نکالے تھے, پھر اپنے اس میں بڑے بڑے قطب شہاب جیسے لوگ نکلے تھے, مصطفیٰ زیدی نکلے تھے. پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے آ کے 1400 لوگ نکالے تھے, اور اس نے وہ ساری ان کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی سب کچھ ختم کر دی تھی. اور بالکل بے ایمانی کا آغاز اس زمانے میں ہوا ہے. آپ یاد کریں کہ جتنا ذوالفقار علی بھٹو نے نوازا ہے اپنے لائلسٹ کو, کسی نے نہیں نوازا. خالد کھرل ڈپٹی کمشنر ناکانا ہوتا تھا, تو اس نے اس کو بھٹو کو بلا مقابلہ جتایا تھا. جانو عباسی کو اغوا کر لیا تھا, اور بلا مقابلہ وہ بعد میں خالد کھرل صاحب وزیر بھی رہے ہیں, مطلب پیپلز پارٹی. ٹکا خان سے اس نے آرمی ایکشن کروایا تھا بلوچستان میں. ٹکا خان کو اس نے سیکرٹری جنرل بھی لگایا بے نظیر نے, اور پھر اس کے بعد گورنر پنجاب بھی لگایا. کیا میسج دینا چاہتے تم بلوچوں کو کہ جو تمہارا قاتل ہے ہم اس کو یہاں پر پنجاب کا گورنر لگائیں گے؟ تو اسی طرح اس نے ہر ایک کو اتنے زیادہ اس نے آرمی سے ریکروٹمنٹ کی, 70 کے قریب تو اس نے ڈی اے جی لیے سے جو میجر تھے خوش کرنے کے لیے, لیکن خوش کوئی نہ ہوا اس سے. ضیاء الحق نے پھر بھی اس کو اڑا دیا. پھر ضیاء الحق نے اس بیوروکریسی کو اور اس کو ملا کے کرپشن کی ایک راستہ نکالا. ضیاء الحق سے پہلے فائنینشیل کرپشن نہیں تھی. بھٹو کے جو وزیر تھے نا جی, وہ اگر کوثر نیازی جس گھر سے گیا واپس اسی گھر میں آیا, حنیف رام میں جس گھر سے گیا واپس اسی گھر میں آیا, غلام مصطفیٰ خواجہ, یہ معراج خالد کا گھر آپ دیکھ لیں, 1.5 مرلے کا گھر بھی نہیں ہے. تو یہ سارے فائنینشیل کرپشن بہت کم ریئر تھی. وہ بڑے ہائی لیول پہ شام کے زلزلے کے پیسوں کی باتیں کریں, اتنی بڑی لیول کی کرپشن نہیں تھی. یہ سارے ہمارے سامنے. ضیاء الحق نے ایک جسے کہتے ہیں نا چیٹک جو ہوتی ہے نا, وہ اس کا لالچ, وہ ایم پی اے فنڈ شروع کیا تھا. اچھا, پہلی بار جہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1985 کی اسمبلی میں. اور اس میں جو اس کا ایک ایس آر پونیگر صاحب ہوتے تھے فائنانس سیکرٹری اس وقت اس میں بلوچستان, ان کا آئیڈیا تھا. سب سے پہلے بلوچستان میں شروع ہے ایم پی فنڈ. اب ایم پی اے فنڈ یہ تھا کہ جی, اور اس میں جو ہوتا وہ جی نان ڈیولپمنٹ بہت ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے بہت نہیں ہونے چاہیے, زیادہ ہونے چاہیے. اب وہ جو ترقیاتی اخراجات ہمیشہ بیلنس ہوتے ہیں. مطلب میں مثال آپ کو دیتا ہوں, میں ہیلتھ سیکرٹری تھا جس وقت, تو بلوچستان میں ضیاء الحق کے زمانے میں کم از کم 500 ڈسپینسریاں بنائی تھیں انہوں نے. اس ایم پی اے نے فنڈ لیا, میرے ملک ڈسپینسری بنا لو, اس نے وہ 2 کمرے 1 سین یہ وہ پیسے ویسے کر کے. تو ہم ہر سال صرف 35 ڈسپینسریوں کو سٹاف دے سکتے تھے. آپ کہتے ہیں اس میں دوائیاں بھی دینی ہوتی ہیں, ڈاکٹر ہے, نرسز ہے. آخری ڈسپینسری جس کو ملتی وہ کچھ 9.5-10 سال کے بعد ملنا. اس وقت تک نہ اس کا روشن دان رہنا تھا, نہ اس کو کوئی اور چیز, انٹیں بھی لوگ لے جاتے. تو اس طرح انہوں نے کیا. اب وہ ڈھونڈتے تھے وہ بندہ, وہ محکمہ جو ان کے لیے کرپشن کر سکے. کوئی لوکل گورنمنٹ کو ڈھونڈتا تھا, کوئی سی این ڈبلیو کو ڈھونڈتا تھا. یہی حالت یہ ہوئی تھی کہ اس زمانے میں ہی ہر محکمے نے اپنا ایک کنسٹرکشن یونٹ بنا لیا تھا. ورنہ ضیاء الحق سے پہلے صرف سی این ڈبلیو اور لوکل گورنمنٹ کرتی تھی یہ کام. ہیلتھ کا اپنا کنسٹرکشن یونٹ ہے, اس کے بعد جناب پی ایچ ای کا اپنا ہے سارا کو, اور پھر کرپشن, یہ پھر دونوں ان کی آپس میں ملی بھگت ہوئی. اس میں پھر ایک خاندان انٹروڈیوس ہوا تھا, اور وہ خاندان تھا شریف فیملی. شریف فیملی نے پھر ایک باقاعدہ ایک آغاز کیا اپنے پرو بیوروکریٹس بنانے کا, اور ان کا ایک پورا گروپ بن گیا. اس کے مقابلے میں جب بے نظیر آئی 1988 کے اندر, تو بے نظیر کو بھی یہ تھا کہ کرے, تو وہاں سے سندھی فلاک جو کہ بیچاری تھوڑی سی تھی, ان پہ ٹرسٹ کو نہیں کرتا تھا. 1983 کی موومنٹ کے بعد ان کا ایک گروپ بنتا چلتا گیا. اب آپ دیکھ لیں کہ ان دونوں پارٹیوں نے کیسے اپنے اپنے بیوروکریٹس کو نوازا ہے. رانا مقبول ہے تو اس کو وہ لگا دیا ہے, اپنا کیا نام ہے, اپنا سینیٹر بنا دیا ہے. پھر اس کے بعد جناب فواد حسن فواد ہے, پھر ایز چیمہ آتے ہیں, جو بھی ہر ایک کو بھی. پھر صحافت میں بھی نوازنے کا, مطلب میں, ہمارا دوست ہے, 40 سال کی دوستی ہے تعلق قاسمی صاحب کے ساتھ, اچھے آدمی ہیں, لیکن وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایم اے کالج کے پرنسپل لگ جائے.
وہ نالج میں سفیر لگ گئے. عرفان صدیقی صاحب ایک عام سے مطلب کالج میں پڑھاتے تھے, ٹھیک, وہ منسٹر کے اسٹیٹس سے پہلے پرنسپل سیکرٹری لگے, پھر منسٹر, کبھی سوچ سکتے ہیں. تو انہوں نے ہر ایک کو نوازا. اسی طرح وہ مقابلے پہ انہوں نے نوازنا شروع کر دیا. ان میں پھر زرداری صاحب اور اس مسئلے میں تیز نکلے اور سارا کچھ انہوں نے پورا پیٹرن. تو پوری بیوروکریسی جو ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. آپ نے کہا فیصل آباد میں 11 MNA ہیں, 24 MPA ہیں اور 1 کمشنر ہے جو ان سب سے زیادہ کمشنر سے ڈی سی طاقتور ہوتا زیادہ طاقتور ہے. کمشنر تو لفافہ ہے. لیکن سر موجودہ صورتحال میں جو ہم دیکھ رہے ہیں سر, اس کمشنر سے زیادہ بھی ایک کوئی طاقتور ہوتا ہے. وہ ہمیشہ سے رہے ہیں. جی سر, یہ بیوروکریٹ بھی ایک گورنمنٹ آفیسر ہے اور اس کے لیول پہ, اس گریڈ سے یا اس گریڈ سے نیچے کوئی ایک اور ادارے کا سرکاری افسر, وہ کس طریقے سے نہیں, بیوروکریٹس کی اپنا مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوروکریٹس نے کمپرومائز کر لی. جس بیوروکریٹ کی کمزوری نہیں ہوگی اس کو کوئی دبا نہیں سکے گا, انلیس کہ اس کو مار دیں. ایک ہی راستہ ہے. میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر نوکری کے یہ دیکھا ہے کہ آپ ایک صحیح نوٹ لکھ لیں. میں نے کوئی شیر کا بچہ نہیں دیکھا, خواہ وہ جرنیل تھا یا کوئی جو وہاں جرنیل ہمارے اوپر کرتے رہے ہیں, یا کوئی وہ تھا سیاستدان تھا, اس نے اس کے خلاف فیصلہ لیا. کبھی نہیں, جرت نہیں ہوتی. یہ کہیں گے یار نوٹ بدل کے لے آؤ یار, کچھ تو تبدیل کرو یار, کوئی راستہ نکالو ہمارے لیے. یہ کیا لکھ کے لے آئے یار, کچھ تو ہم بھی رہے, ہم نے ووٹ لینے دینا یار, ہم نے لوگوں کے کام کرنے ہوتے ہیں, اچھے برے جو بھی ہیں. اب یہ دیکھو نا, میرا بندوق اٹھاتا ہے میرے ساتھ سارا وقت, 24 گھنٹے میرے ساتھ شٹل کاک بنا. اس کے بچے کو میں نوکری دینا چاہتا ہوں, دے دو یار. بھٹو کی بات مجھے اس طرح یاد رہتی ہے کہ بھٹو گجرات میں آیا تو ہمارے ساتھ ایک پیپل پارٹی کا ورکر ہوتا تھا شوکت کمال. اس نے بھٹو کے لیے بڑی وہ بھی کیے تھے, کیا نام ہے, بھوک ہڑتال بھی کی تھی, جیل بھی کاٹی تھی. تو اس نے اس وقت پاکستان نیشنل سینٹر بنے تھے, اب تو ختم ہو گیا, جس میں کشور نائید بھی گئی تھی. تو اس نے اپلائی کیا, اس کو نہیں رکھا. تو بھٹو بھی بیٹھا ہوا تھا, سیکرٹری انفارمیشن بھی آیا ہوا تھا جس کے انڈر تھے وہ. اس نے کہا جی میں آپ کا رشتہ ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں, اور میں نے اپلائی کیا تھا, انہوں نے نہیں رکھا مجھے. تو اس سے پوچھیں, تو سیکرٹری انفارمیشن بیٹھا تھا, بھٹو تیز آدمی تھا. اس نے کہا سیکرٹری صاحب جہاں انفارمیشن میں اتنے آرام خور ہے, ایک اور آ جاتا تو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ آرام خور جمع کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں نا, اور آرام خور بننے جمع کر دیے ہوئے. اب وہ جس دیکھیں میری بات سنیں, جو آدمی کھڈے لائن پوسٹنگ جو ہے نا وہ اس کا دکھ اٹھانے کے قابل ہے, وہی کھڑا ہو سکتا ہے. 2002 میں میں نے کالم لکھنا شروع کیا تھا. میں نے طے کیا تھا کہ ڈرامے سے کام نہیں بنتا, سچ نہیں بولا جا سکتا. شاعری سے کام نہیں بنتا, سچ نہیں بولا جا سکتا. سب جگہ سے انکار کیا جا سکتا ہے. یار وہ تو میں ایوب خان کے زمانے شاعری کی تھی, وہ ڈرامہ بھی گھما پھرا کے. کالم میں سچ بولنا چاہیے, کیونکہ اب دنیا کو ضرورت ہے سچ کی. 9/11 کے بعد میں نے اس کے بعد 16 سال نوکری کی ہے, میں نے کھڈے لائن پوسٹنگ لی ہے. میرے سے جونیئر جو ہیں وہ اپنا لگے ہیں, اپنا چیف سیکرٹری لگے ہیں, ہوم سیکرٹری لگے ہیں, سیکرٹری لگے ہیں. مجھے جب میں پنجاب میں آیا تھا, وہاں سے جب میں بلوچستان میں تھا, جب میں کالم لکھنا شروع کیا تو بلوچستان میں تھا. تو مشرف کو انہوں نے پوچھا کہ یہ وہاں کے اس کو کسی فضول جگہ پہ پوسٹ کرو تاکہ پتہ چلے. انہوں نے کہا وہ پہلے ہی فضول جگہ پہ. تو پھر وہ انہوں نے میرے پیچھے نیب لگا دیا. وہ 2 سال نیب ڈھونڈتا رہا میری, کبھی کبھی روز مجھے بلا لیتے تھے, یہ کرو. کچھ نہیں, 2 سال میں نہیں نکلا. بلکہ مجھے خالد مقبول صاحب نے کہا تھا, ہم نے بہت کوشش کی لیکن نہیں. چلو اللہ کا فضل ہے, نکل بھی سکتا تھا. اللہ نے چھوٹی سی غلطی تو کئی ہزار لوگوں سے ہو سکتی ہے نا, TADA بل میں بھی ہو سکتی ہے غلطی, کو 1-2 روپے اوپر نیچے کر دی. تو یہ تو وہ لوگ ہیں. شیخ منظور اللہ صاحب کا 2 روپے کا TA بل تھا, انہوں نے اس پہ نوکری پہ نکال دیا تھا انہوں نے اس کو بھٹو دور میں. تو اس کے بعد یہ آپ سوچیں کہ اس کے بعد میں جب یہاں آیا, اس نے کہا اچھا بلوچستان میں خوش ہے بہت, اس کو پنجاب پوسٹ کر دو. وہ مجھے الٹا کر کے انہوں نے پنجاب پوسٹ کر دی. میں آیا چیف سیکرٹری صاحب کے پاس, مجھے کہا تسی انٹلیکچوئل قسم کے آدمی ہو, کریٹو آدمی ہو, تو آپ نا الحمرا کا چارج لے لیں. میں نے کہا الحمرا میں ایک میرے سینئر لگے ہوئے ہیں, میں نہیں چاہتا کسی. اچھا پھر آپ DG آرکیالوجی لگے. اور DG آرکیالوجی اتنا سا ہوتا تھا اس وقت, 10 لاکھ اس کی بجٹ تھا. گاڑی ملتی تھی جو ملی تھی اس کو, جو سزوکی تھی, جس کا شیشے بھی بند نہیں ہوتے تھے.
تو میں گیا, میں نے اس کو پھر محکمے کو, پھر یہ جو 30, جب میں چھوڑ کے آیا تھا 30 کروڑ روپیہ اس کا تھا بجٹ, اور 30 کروڑ شالامار 30 کروڑ جو تھا اس کا لاہور فورٹ کا تھا. پھر مجھے وال سٹی میں رکھا گیا. لیکن میں کہتا ہوں کھڑی لائن پوسٹنگ, پھر مجھے محکمہ کیا دیا, وہ کیا نام ہے, لائبریریز اینڈ آرکائیوز. تھوڑی دیر کے لیے میں ہیلتھ میں رہا ہوں, پھر لڑائی ہو جاتی, پھر انفارمیشن میں رہا ہوں, پھر لڑائی ہوتی نکلے. تو اگر آپ نے واقعی رزق حلال کمانا ہے تو پھر آپ, مطلب میں مثال آپ کو دیتا ہوں, کسی بیوروکریٹ کو اپنے گھر میں کک, چوکیدار, ڈرائیور رکھنے کی اجازت نہیں ہے قانوناً. یہ سب دفتر میں بھرتی کرتے ہیں پی این, اور ان کے گھر میں نوکری کرتے ہیں. جیو آر 1 میں میرا واحد گھر تھا جس کا دروازہ میں خود کھولتا تھا, حالانکہ وہ 8 کنال کا گھر تھا, خود جا کے, میرے کوئی چوکیدار نہیں تھا. میرا کک ذاتی پیسوں سے میں تنخواہ دیتا تھا, اور ڈرائیور کو بھی ذاتی پیسوں سے تنخواہ دیتا تھا. یہ حوصلہ پیدا کرنا پڑتا ہے, ورنہ مجھے رگڑ دیتے. اب تک 16 سال میں نے نوکری کی ہے, اس کے بعد مجھے تو کبے کی طرح لٹکاتے کہ یہ چیز ہے. اچھا سر, میں پہلے سوال کی کنٹینیوٹی میں, ایک طبقہ ہے جو آپ کا جو ایک نقطہ نظر ہے مذہب کے لحاظ سے, مذہبی تعلیمات کے لحاظ سے, پھر فحاشی اور عریانی کے اوپر بھی آپ بات کرتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. ایک طبقہ جس کو ہم لبرل عام طور پہ کہا جاتا ہے, وہ آپ کو ہدف تنقید بناتا ہے اس حوالے سے کہ آپ بعض اوقات خواتین کے حوالے سے آپ کے جو کامنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. تو اس کو مجھے آج تک کوئی ایک آدمی بھی ایک کامنٹ نہیں بتا سکا کہ میرا کون سا کامنٹ ہے جو خواتین کے خلاف, ایک بھی. میں جب گرفتار کیا گیا تو ڈان اخبار نے مجھے لکھا میسوجنسٹک ریمارکس. میسوجنسٹ کہتے ہیں اینٹی وومن. میں مثال دے سکتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ گھر میں ہوتے ہیں نا, میری بیوی یونیورسٹی پروفیسر رہی ہے, اٹس اے کو ایجوکیٹڈ انسٹیٹیوشن. میری دونوں بیٹیاں ہائر ایجوکیشن میں پڑھی ہیں. ایک میری بیٹی نے تھرو آؤٹ اسکالرشپ لیا, یہاں تک کہ کولمبیا یونیورسٹی میں اسکالرشپ سے اس نے ماسٹرس کیا. میسوجنسٹ تو بیٹر کے بعد پڑھنے نہیں دیتا. ایک میرے اس کے اوپر اشتہار کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی, جس کو وہ لیتے ہیں, اشتہار تھا اس کا, یہ جو ایک کیو موبائل کا. اس میں ایک بچی جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے جاتی, تو ماں کہتی ہے اپنے باپ سے مل لو. تو باپ جو ہے وہ کہتی ہے باپ سے کیا ملنا, انہوں نے پھر وہی بات کرنی. تو اس بچی کو انہوں نے کرکٹ میں دکھایا تھا, وہاں سے وہ جیت جاتی ہے. میں نے کہا تھا میری بات سنو, تم باپ کی ناراضگی کے بعد اس کو ہیرو بناتے ہو, باپ کو ساتھ کیوں نہیں بھیجا تم نے؟ بالکل پوائنٹ. بعد میں اس کو آنسو سے رلاتے ہو باپ کو. تم تو یو آر بیسیکلی پلینگ نیگیٹو ود دا فادر. دکھا تو خود رہے ہو کہ بھئی باپ جو ہے وہ منع کر رہا ہے اور وہ ہے ایک خود نیگیٹو message دے. پورٹری کیا. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ میں جتنی بھی عورتیں گھر سے بھاگ کے اپنے خاوند کے ساتھ دوسرے کے ساتھ گئی ہیں باہر, لوگ کہتے تو ہیں کہ وہ جی کیا بات ہے, بڑی انہوں نے حریت دکھائی, بدترین انجام ہوا ہے. میں ایک دفعہ ایک پروگرام میں تھا, جسٹس ناصرہ جو تھیں, انہوں نے کہا میرے پاس ایک کیس آیا, ایک پیر تھا, اس کی درزی کے ساتھ اس کی بیٹی کی ہو گئی تھی. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے, آگے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا میری عدالت میں 4 بچیوں نے شادی کی تھی, ان میں سے ایک سبی میں تھا, تو ٹانگے والے کی بیٹی تھی, نہیں سوری ہیڈ ماسٹر کی بیٹی تھی, ٹانگے والے سے عشق ہو گیا, وہ بیچارہ وہ بھی لنگڑا تھا. میں نے اس کو بڑا سمجھایا, میں نے کہا لیکن نہیں ہو سکتا تھا. باپ کو بلایا, ماں کو بلایا, سائڈ پہ کیا, نہیں جا رہے تھے. 4 کے اندر سے 3 کو انہوں نے سندھ میں جا کے بھیج دیا تھا, اور چوتھی جو تھی وہ کراچی میں جا کے وہ 5,000 روپے پہ وہ روڈ کی طوائف بن گئی تھی. یہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ وہ جو بغاوت کر کے ہر کوئی بندہ دستک میں چلا جاتا ہے, اور پھر دستک میں جو دارالامان میں جو کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ. میں ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر انوائرمنٹ ڈیولپمنٹ رہا ہوں, دارالامان میرے انڈر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا کچھ ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا جیل کے اندر کیا کیا کچھ. میں کم از کم 4 جگہ سپرنٹ جیل رہا ہوں اس کو وہاں پر, اس میں بلوچستان کے اندر. مجھے نہیں پتا فیمیل جیل کے اندر کیا ہوتا ہے. ڈارک سائڈ آف پکچر کیوں پہ سوسائٹی کی ایک بیسک ایک یونٹ ہے, اور دنیا پوری میں ہوتا ہے بھائی. دنیا پوری کے اندر یہ بیچاری آج بھی مظلوم ہے عورت. کوئی ایک, میں تو اکثر کہتا ہوں وہی بات کہ کالم پہ اعتراض کیا مجھے, میں نے 8 انکوائریاں بھگتی ہیں. ایک اس میں ایک ہے کہ آپ کالم جو ہے ود پرمیشن لکھیں گے,
لیکن ایک شک ڈالی ہوئی ہے, کوئی ظاہر بات خود بھی لکھنا ہوتا ہے نا کہ نو سچ پرمیشن از ریکوائرڈ, ایسی پرمیشن کی ضرورت ہے اف دی کنٹریبیوشن از لٹریری, آرٹسٹک اینڈ سائنٹیفک. اب مجھے انہوں نے کہا کہ تم پرمیشن نہیں لی. میں نے کہا مجھے ایک کالم کا کوئی ایک فقرہ نکال کے دکھاؤ جو لٹریچر میں نہیں آتا. اب کون نکالے؟ آپ فیض کی پوئٹری کو لٹریچر سے آؤٹ کریں گے, اب ابن جالو کی پوئٹری کو لٹریچر سے آؤٹ کریں گے, اب دستویفسکی کو لٹریچر سے آؤٹ کریں گے, کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اصل مسئلہ وہی ہے کہ فقرہ بول دینا. میں اب تک فقرہ بڑے بارے میں آسان, میرے فقرات میرے بارے میں بہت بولتے ہیں. مثلا ایک فقرہ بڑا, میں کئی دفعہ اس کو کہتا ہوں, پڑھا وہ جب بلوچستان گیا وہاں سے ڈومیسائل بنا کے اس نے سول سروس, میں آپ کو دوں گا میرا گریڈیشن لسٹ دوں گا. میں پنجاب کا ڈومیسائل, میں وہاں رہا, میری 24 سال میں رہا, میرے کسی بچے نے بھی ڈومیسائل نہیں لیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں تو ان کی حق تلفی ہوگی. میں آپ کو دوں گا, چلائیے گا, اس کے اندر ایک گریڈیشن لسٹ ہے جس میں پنجاب کو ڈومیسائل لکھا ہوا اس کے اندر. اور میں تو میرٹ پوزیشن میں تھا, میں تو پہلے اس میں آتا تھا, 10% میں آتا تھا جن کو کسی بھی اس کی ضرورت نہیں تھی ڈومیسائل کی. اور بہت سارے فکرے اس طرح کے میرے بارے میں, جھوٹ. سر یہ عمران خان ابھی یہ جو چل رہا ہے ریزسٹنس کی بات کریں, آپ نے بھی اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے. سر عمران خان دور حکومت جو آپ نے شریف خاندان کے ساتھ بھی کام کیا, پھر عمران خان کا دور حکومت بھی انہوں نے مانی کام کیا, نہیں, وہ 2018 میں ہے, میں تو نہیں شہباز شریف کے ساتھ کام کیا, لیکن عمران خان کا دور حکومت سے پہلے آپ ریٹائر ہو چکے تھے. کیا دیکھتے ہیں سر یہ کہانی جو شروع ہوئی 2000؟ عمران خان نے کوئی زیادہ فرق نہیں ڈالا, میں سچ بات. عمران خان بھی اسی طرح بیوروکریٹس کے ہاتھ میں اسی طرح یرغمال بن چکا ہوا تھا. اور اس یرغمال کے بارے میں اکثر ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ جب انہوں نے پہلا بنی گالہ میں تقریر کی ہے نا, جب الیکشن جیت کے جو وکٹری اسپیچ کی تھی نا, تو 100 دنوں کا پلان جو دیا تھا, نہیں وہ تو نہیں وہ بعد میں تھا, وہ رات کی تھی, انیل مسرت کی موجودگی میں ساتھ بٹا کے تھی. تو اس تقریر کے فوراً بعد مجھے فون کیا کہ اولی صاحب آپ آ جائیں, میری بیوروکریسی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. تو پہلا فون نہیں آیا, میں نے اٹھایا نہیں. اس کے بعد فواد چودھری کا فون آیا کہ باس بلا رہا ہے آپ کو. میں نے فون کیا, اس نے کب آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں صبح آ سکتا ہوں, ابھی تو رات سے. ٹھیک ہے صبح آ جائیں, صبح آ جائیں. تو 1:15 بجے مجھے جوان چودھری کا فون آیا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں پھر بعد میں بتاؤں گا. مجھے اندازہ ہو گیا کہ بیوروکریسی نے اب گھیر لیا عمران خان کو, اور واقعی گھیر لیا تھا. عمران خان صاحب کے بارے میں جب یہاں میٹنگز ہوتی تھی, ہم کہتے تھے کہ آپ کا کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے, نہ آپ تھانے گئے ہو, نہ آپ ٹٹوار خانے گئے ہو, نہ آپ کسی سیکشن افسر کے پاس گئے ہو. تو صرف اکیلے ایماندار ہونے سے یا مسئلے حل نہیں ہوا کرتے جب تک آپ اس کی پوری ایول کو نہ جانتے ہو. تو ایک سیکشن افسر آپ کو بڑی آسانی سے گھما دے گا. وہی ہوا. پھر ان کے اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح ان کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کھلایا, ایسا کھلایا کہ کھلایا. پھر جب گیند پھٹ گیا تو انہوں نے گیند کو اٹھا کے دوسرا گیند لے لیا. تو وہی ہوا نا. اور ربڑ کے گیند تھے تو ان کے نزدیک تو بیسیکلی یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بیسیکلی ربڑ کا گیند ہے ان کے ہاتھ میں. جب وہ 70 گیند جو تھا ٹینس بال, وہ جب پھٹ جاتا ہے دوسرا گیند آ جاتا ہے, ناکارہ ہو جاتا ہے. دنیا پوری کے اندر جب ان کو ضیاء الحق ربڑ کا گیند تھا, جب وہ پھٹ گیا انہوں نے تیارہ پھٹا دیا اس کا. جب مشرف ربڑ کا گیند تھا, جب وہ کاٹے جو ختم ہو گیا تو مشرف کو انہوں نے آؤٹ کر دی. وہ پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے. تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا بھی دور حکومت کوئی زیادہ مختلف نہیں تھا, اگرچہ کہ کچھ چیزیں ان کی بہتری بھی تھیں. مثلا فار ایگزامپل ایک مجھے جیل میں جا کے پتہ چلا, جو کہ ہم اکثر ذکر نہیں کرتے. عمران خان سے پہلے جیل میں آپ کو میٹرس نہیں ملتا تھا. عمران خان سے پہلے جیل میں تکیہ نہیں ہوتا تھا, اس کے لیے ہوم سیکٹری سے پرمیشن لینی پڑتی تھی. عمران خان سے پہلے جیل میں LCD TV نہیں ہوتا تھا. تو یہ تھوڑی سی ریفارم اندر جا کے پتہ چلے کہ یہ, حالانکہ عمران خان سے چند دن جیل میں رہے, اس کے باوجود بھی مطلب KPK میں اس کی پرفارمنس ٹھیک تھی. لیکن KPK کی پرفارمنس کو میں پرفارمنس نہیں مانتا. صوبائی پرفارمنس کچھ نہیں ہوتی, صوبائی پرفارمنس بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے. جیسے شہباز شریف بہت اچھی پرفارمنس لاہور, اس کو لاہور کا میئر لگا دیں اور اس سے پرفارمنس کرے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کیا کرتے ہیں. یہاں تو آپ کو پیسہ آیا, آپ نے پیسہ دیا, آپ نے مکان بنا دیا, آپ نے پل بنا دیا. وہاں تو پتہ کرنا پڑتا ہے پیسہ آنا کدھر سے. تو وہاں پرفارمنس خان صاحب کی جو تھی وہ بھی باہر بات ہے. پھر اور بھی بہت ساری, لیکن اللہ کرے کہ
इस सारे प्रोसेस में, और यकीनन सीख गया होगा, बंदा जेल में बहुत सीखता है। और मुझे अच्छी बात लगी खाकान अब्बासी के, खाकान अब्बासी उसको दे रहा था, फहद लड़का नहीं जो फात शहबाज, तो उसको उसने अचानक पूछा आप जेल गए कभी? तो एंकर तो कभी सोचता भी नहीं, हर कोई मेरे साथ जेल चला जाए। तो उसने कहा मैंने क्या, उसने जेल जाना चाहिए, जेल में आप अपनी पूरी ज़िंदगी को रिव्यू करते हैं, आपको वक्त मिलता है। वाकई इसको मैंने रिव्यू किया तो उसने नहीं किया होगा। शायद खान अब्बासी साहब का हमने इंटरव्यू किया अभी कुछ दिन पहले, तो उनसे हमने पूछा यही जेल के हवाले से, उन्होंने कहा जी जेल जो है वो पीएचडी करा देती है। बिल्कुल ठीक। तो मैंने उनसे एक सवाल बार बार पूछा, मैंने कहा जी आपको पीएचडी का मौका इमरान खान ने दिया या बाजवा साहब ने दिया? उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब यही पीएचडी है सर आपने उनको पता चल गया कहाँ से क्या बात है, कितनी बड़ी पीएचडी क्या हो सकती है। सर आपने जेल में क्या, किस चीज़ के ऊपर रिव्यू किया, क्या सीखा उससे? देखिए मेरे पहली बात तो ये है कि ये जेल जो थी ये 3 महीने की, एक तो ये थी सॉलिटरी तो नहीं थी, लेकिन मैं दूध था, मतलब मैं पहली चक्की में था, चक्की कहते सेल को वहाँ, ये बेसिकली अंग्रेज़ ने डेथ सेल टाइप चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ये 40 चक्की वो होती है जो कि बेसिकली पनिशमेंट सेल होता है, तो इसको उन्होंने हाई सिक्योरिटी जोन बनाया होता है। नीचे वो हम 4 थे, ऊपर वो जो पनिशमेंट मिलती है वो लोग होते थे, तो वो शक्ति के तौर पे नीचे आते थे। दूसरी चक्की में वो पहले कुछ वकील रखे हुए थे, फिर उनके बाद जो उनके अपने जेल का मुलाजम हो गया या कोई SHO ने कोई पकड़ा हुआ है या कोई पुलिस वाला पकड़, जो इनके अपने जिनको रखना, वो 2-3-4 वो थे। और तीसरी में एक तीफी पट वगैरह का एक था, गवाश पट वो था, वो अपने हिसाब से बैठा हुआ था। चौथी में कोई एक पुलिस वाले जब पुलिस मुकाबला करते हैं तो जो मर जाता है उसको फ्राई कहते हैं, जो टांग वांग जख्मी तो हाफ फ्राई कहते हैं, तो वो हाफ फ्राई वो वहाँ थे, वहाँ पर वहाँ आए हुए थे, तो वो 3-4 वो थे, तो उनकी अपनी कहानियाँ थी। मतलब मैं जब इसमें था अपना FIA की इसमें जो करीब लर्निंग को मुझे मौका मिला कि उस सारे के सारे वो थे जिन्होंने बैंक फ्रॉड किए हुए थे, या जिन्होंने मतलब एक आध होता है ना जो करते हैं ये अपना बुकिंग पैसा नहीं करते, जो जुआ खेलाते हैं क्रिकेट के मैच, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे, तो वो थे। कुछ वो थे जिन्होंने किसी गर्लफ्रेंड की अपनी तस्वीरें बनाई हुई थी, वो तस्वीरें आगे शेयर की हुई थी, वो उसके तरह से वो जी गरीब सी सीन थे वो। तो वो फिर जाते थे, वो रात को अगर इन्वेस्टिगेशन करके लेके जाते थे, वो मार मूर के आते थे, चीखते चलाते आते थे। वो फिर कहते थे कि पहले हम 1 लाख रुपये देने को राज़ी हुए थे, अब 1.5 लाख देने को राज़ी, अब 3 लाख, अब 5 लाख। फिर मुझे भी पता चलता था कितने पे सौदा हुआ है, तो सारे के सारे वो। तो ये एक एजुकेटिव प्रोसेस तो था मेरे लिए, एक तो ये था। दूसरा, रात को जब आप बंद कर देते हैं तो आप तनहा होते हैं, बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल अकेले तनहा, बाकी जगह तो रात कट जाती है, वो तो बड़ी मज़े से रात पूरी लोग गप्पे लगाते रहते हैं, सब सुबह सवेरे सोए रहते हैं। बाकी सारी मेरे लिए चूँकि अकेला था कमरे के अंदर, तो मेरे लिए तो फिर बिल्कुल अकेले वो तन्हाई और सारा। एक तो LCD लगी थी, मैंने बड़े अरसे के बाद ड्रामे देखे हैं। मैंने 2017 में 2007 में आखिरी ड्रामा लिखा था, दिल की दहलीज पर, जिसमें मुझे PTA अवार्ड मिला था। तो उसके बाद फिर मैं ड्रामे बड़े देखे मैंने उस ज़माने में, लेकिन ड्रामा कितना देख सकता है बंदा, और जो ड्रामा की हालत हो चुकी है वो भी खौफनाक है, बहुत ही अखलाकी तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया पूरे का पूरा ड्रामा सेक्टर को। तो दूसरा, मैं बायोग्राफी जब लिखना शुरू की है जेल में, फिर मेरी शायरी की किताब है जो अभी आएगी इंशाल्लाह, एक दिया जल रहा था हवालात में, उसमें वाह। तो वो है वो सर, इस दिए को हवालात में रखने के लिए के पीछे एक बड़ी शख्सियत थी जो अब रिटायर हो चुके हैं, साबिक चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब। हमसे लोग पूछते थे कि औरिया मकबूल जान साहब कब रिहा होंगे, तो ज़ुबैर साहब यही कहते थे कि जब काजी फैजी साहब चले जाएंगे तो औरिया मकबूल साहब भी रिहा हो जाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ, उनके जाने के बाद ट्रायल शुरू हुआ और आप आगे। वजह क्या थी? काजी साहब आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते थे? काजी साहब मेरे पुराने तल्लुकात वाले हैं। काजी साहब की जो बड़ी हमशीरा है वो हमारे वाइफ के यूँ समझे कि मामू, बहुत ही करीब बात घराने होते हैं जो बिल्कुल करीब होते हैं। मिर्ज़ा कमर बेग साहब की वो मिसेस थी, और बल्कि जो मैं पहली दफ़ा अपनी शादी के बाद हनीमून पे निकला हूँ, हनीमून क्या होता था बस, तो कराची में उन्हीं के घर में हम ठहरे थे। उनके वालिद मिर्ज़ा कैसर बेग जो उनके तो वो थे, मेरे 30-40 साल से मेरे उनके तल्लुकात थे, लेकिन मैं कभी भी उनको एक ऐसे तौर पे जिसे कहते हैं ना, एक
اصول پرست آدمی کے طور پہ نہیں دیکھا تھا کبھی بھی، اس لیے جو لوگ اصول پرست بات کرتے تھے میں کہتا تھا میں جانتا ہوں. تو ان کے خلاف جب میں نے گفتگو شروع کی تو مجھے اپنے خاندان سے بکا تھا. ان کے بھائی جو ہیں میرے سارے سسرال سے اچھے تعلقات تھے، اب گفتگو بھی نہیں کرتے، بات بھی نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنا پاکستان کی تاریخ میں نقصان پہنچایا ہے کسی بھی چیف جسٹس نہیں پہنچایا. جسٹس منیر نے جو فیصلے کیے تھے وہ کسی پھر بھی پرنسپلس کی بنیاد پہ کیے تھے. اس نے وہ کہا تھا کہ جی سکسیسفل ریولوشن جو ہے وہ جائز ہے. اس نے ریزن دی تھی. اس نے کہا ایک آدمی ٹیک اوور کر لیتا ہے ملک کو، ساری دنیا ان کے سفیر بھی بھیج رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، دنیا مانتی ہے، تم کیوں نہیں مانتے ہو بھائی؟ چلو اس کا ایک بھائی ہم نہیں مانیں گے تو جائے گا نا، وہ علیحدہ ریزن. لیکن نا جب دنیا مانتی ہے تو عدالت بھی مانتی ہے ڈی جیورے کے طور پہ. اس نے کہا تھا سکسیسفل ریولوشن از جسٹ. اس کی اس نے کیلسن تھیوری بھی لایا، یہ بھی لایا. یہ تو فیصلے ممتن مشن پہ ہوئے تھے. تو بنیادی طور پر مسئلہ وہی تھا کہ اپنا ان کے میں نے جو ریفرنس اس کے پہ لکھا ہوا، تو جب آپ پرائیویٹ ریفرنس ہوتا ہے آپ کو بلایا جاتا ہے. تو وہ انہوں نے اور کچھ نہیں، تو میں نے کہا کہ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے کم از کم پاکستان کی تاریخ میں ہائی کورٹ میں بیل اپلیکیشن ایسے نہیں ہوگا کبھی کہ پہلی دفعہ بیل لگے ہائی کورٹ. پہلے تو سرنجر نے ریئیکٹ کر دیا، اس نے کہا بھائی جان کی بات نہیں. پھر اس کے بعد بیل اپلیکیشن لگے، پہلا جج جو ہے پہلے دن چھٹی پہ چلا جائے، پھر اگلے ہفتے لگے، پھر اس کے بعد پھر 3 دن کی چھٹی پہ چلا جائے، پھر لگے، پھر وہ جج آئے، آ کے گفتگو شروع ہو تو اچانک وہ وکیلوں سے لڑ پڑے، جج لڑ پڑے. لڑائی شروع ہو تو کہہ رہے اچھا میں نہیں کرتا ہوں، کسی اور کے پاس لے جائیں. خود نہ میری کو ساتھی تعلق وہ جج دوسرا آ کے اگلے دن وہ تھوڑا سا سننے کے بعد وہ کہے میں ڈی بی میں جا رہا ہوں، وہاں چلا جائے. اگلے ہفتے پھر سننے پہ آئے تو اس کو بہاولپور بھیج دیا جائے بینچ کے اندر، وہ بہاولپور چلا جائے. پھر اس کے بعد پھر واپس آئے، پھر 26 اکتوبر آ جائے، کئی صاحب چلے جائیں، پھر وہ سنیں، پھر اس کے بعد مجھے جو ہے نا 26 اکتوبر سے لے کے 20 نومبر تک پھر بھی مجھے کم از کم 25-30 دن لگے ہیں وہ سائے کے ٹلتے اثرات ختم. سو بیسکلی وہ جب تک قائد فائزہ صاحب جو ہیں وہ لندن نہیں گئے میری عزت افزائی نہیں ہوئی. بیسکلی آپ نے جو ریفرنس ان کے خلاف فائل کیا تھا وہ چاہتے نہیں تھے کہ آپ وہاں پہ پیش ہوں. اور قائد صاحب نے برٹش ایمبیسڈر کو خط لکھا تھا اور اس خط میں انہوں نے بڑا ان کو کہا تھا تم کیا چیز ہو رہی ہے وہ سر ٹھیک ہے مرضی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میرے فیصلے کے خلاف وہ بولی ہے. جی ہاں جی. تو قائد صاحب پر 4 ریمیڈیز اویلیبل تھی. سب سے پہلے تھی کہ وہ یہاں پر آ کے ان سے پوچھتے کہ تم نے برٹش ایمبیسڈر کو جو بلایا کیوں بلایا، وضاحت کرتے. پھر اس کے بعد آپ فارن آفس کو کہتے کہ اس کو کرو جا کے اپنا ریپریمانڈ کرو، جو کچھ کرنا ہے پاس. نہیں ہوتا تو پھر آپ اٹارنی جنرل کو کہتے بلاتے کہ یہ کیا ہوا ہے اپنے کا منع. وہ بھی نہ ہوتا تو پھر وہ منسٹری آف لا کو بھی اپنے پاس حاضر کرتے اور پھر کورٹ میں بھی لے آتے. انہوں نے ان ساری چیزوں کو نہیں کیا. جو بیسک فنڈامنٹلس ہیں ایک عام سرکاری سرکار، آپ کی گاڑی بھی نہیں کھڑی ہونی چاہیے کسی سفارت خانے کے پاس. ہم نہیں جاتے تھے، ہم نہیں ملتے تھے. چیز ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کرنے. پھر اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ وہ پروسیڈنگ بھی لگائی تھی جو فارن آفس کی، اس سے پوچھا کہ قاضی فائز صاحب نے خط لکھا ہے تو وہ کیا ہوا. پھر انہوں نے صبر نہیں کیا نا، انہوں نے خط چھاپ بھی دیا. اب اس کا صرف یہی ہونا تھا 2 رجسٹر منگوانے تھے، ڈسپیچ رجسٹر سپریم کورٹ کا اور سیٹ رجسٹر جو ہے وہ اس کا، اور فیصلہ ہو جاتا تھا. صرف میری وہاں موجودگی ضروری تھی. لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ موجود ہوں. ختم ہو گیا. اب تو کیسے ختم کر دیے نا سارے. انہوں نے ججوں کے خلاف جتنی بھی کمپلینٹ ہوئی سپریم جوڈیشل کو نے ختم کر دی. انہوں نے کہا سارے جج اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمت ہیں اس ملک کے لیے، اس لیے ان کے خلاف ساری کمپلینٹس ختم. ہاں یہ ایسے منتخب کردہ لوگ ہیں کہ جو پیغمبروں کے بعد اس کائنات میں بہترین لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے سارے کیس جتنی بھی کمپلینٹس تھیں ججوں کا ختم. ایسے موقع پہ اکثر بیچ میں تھرڈ پارٹیز بھی آ جاتی ہیں صلح صفائی کرانے والی. ہیڈ آن میں کسی نے کہا دیکھیں جج کا کام صلح صفائی نہیں ہے، انصاف کرنا ہے. جج کی کچھ دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہر چیز کی قیامت کے دن معافی ہے. آپ نے اللہ کے حق رضا کیا، گڑ گڑا کے مانگے، مالک جوانی تھی، نماز بھی پڑھی، روزہ نہیں رکھا، جھوٹ بول لیا، اللہ معاف کر دے گا. آپ نے کسی کی حق تلفی کی، آپ نے اس کے پاس گئے، یار مجھے معاف کر دو،
لیکن جب ایک جج کے پاس 2 بندے آ گئے انصاف مانگنے کے لیے اور اس نے جان بوجھ کے انصاف نہیں کیا تو اس کا دفتر قیامت میں ضرور کھلے. ادھر معافی ہے ہی نہیں, ادھر پکڑ ہے. تو جج تو بڑی خوفناک تھی. جج صلاح یہ نہیں آتا ہوتا, جج یہ نہیں دیکھتا ہوتا کہ حالات کیسے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, میں تمام ججوں کو کہتا ہوں, میں خود بھی 9 سال ایز اے میجسٹریٹ کام کرتا رہا ہوں جوڈیشری کے, کہ روز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کا آئین کھول کے حساب نہیں لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن پاک کہ اس کو جو اللہ نے اصول سے کوئی حساب, کوئی بہانہ ہی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بہانہ کریں گے نا لوگ, کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے تھے کہ جہاں ہمیں دین پہ عمل کرنے کے لیے اجازت نہیں تھی, کیونکہ آئین تھا, آئین کے اندر فیصلہ کرتے تھے, تو اللہ ان سے خود خلاف نہیں کرے گا. فرشتے کہیں گے, اللہ کہتا ہے زیر زمین وسیع نہیں تھی, ضروری تھی تمہیں پاکستان میں رہنا ہے, نکل جاتے کہیں اور. کوئی بخشش نہیں ہے, کوئی وہاں پر قیامت کے دن یہ عذر ہی نہیں ہے کہ میں آئین پاکستان کے مطابق کام کر رہا تھا اور میں اللہ کے رسول کی بات نہیں کر سکتا تھا, یا میں انصاف نہیں کر سکتا تھا, یا میرے اوپر فلاں آدمی میرے اوپر گردن پہ میرے اوپر ہاتھ لے کے بیٹھا ہوا تھا, یا میرے اوپر کوئی. اور انصاف جو ہے نا مجھے عدالت نہیں کرتی, انصاف عدالت کے پاس آتا ہے جب مس کیریج آف جسٹس ہوتا ہے. عدالت انصاف ہوتا ہے تھانے میں, انصاف ہوتا ہے پٹوار خانے میں, انصاف ہوتا ہے تحصیلدار کے پاس, کسٹم کے افسر کے پاس, وہاں انصاف ہو رہا ہوتا ہے. وہ اگر انصاف نہیں کرتا صرف اس لیے کہ جناب مجھے افسر فٹیگ پہ ڈالتا ہے, کہتا ہے مجھے فریج بھی لا کے دو, میرے بیٹے کی فیس بھی بھرو اور یہ بھی کرو, اللہ کہتا ہے میری زمین وسیع نہیں. اور یہ فکرہ پتہ ہے کس نے بولا تھا؟ انسانی ماڈرن تاریخ میں یہ فکرہ ملا عمر نے بولا تھا. اور وہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق بھی رہا ہے. ملا عمر کا فکرہ سنا, جس وقت افغانستان میں امریکی گھس گئے ہیں تو ملا عمر قندھار سے موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے نکلے, تو انہوں نے انٹرویو لیا تھا وائس آف امریکہ نے, پشتو میں انٹرویو مل جاتا آپ کو, جائیں ٹرانسلیشن بھی ہوگی بھی. تو اس نے کہا کہ آپ زمین کے لیے جدوجہد کرنے, خبرہ کہتے ہیں زمین پشتو, تم خبر کے لیے کر. اس نے کہا خبر کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے, ہمیں تو کہیں بھی اللہ کا 4 ٹکا ملی تو اس کے ہم اس پہ زمین نافذ کر دیں گے افغانستان اللہ کے دین کے لیے. اس نے جارج ڈبلیو بش نے ایک فکرہ بولا ہے کہ میں ملا عمر پر زمین تنگ کر دوں گا. ایک ملا عمر کا دعویٰ ہے کہ میں زمین تنگ کر دوں گا, ایک میرے اللہ کا دعویٰ ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے. دیکھتے ہیں کس کا دعویٰ جیتتا ہے. اللہ کا دعویٰ جیتا, پھر بھروسہ نہیں کرتے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی ہم اس سسٹم کے اندر حرام حلال کے بغیر جس طرح کی بھی زندگی ہم گزار سکتے ہیں اس کو گزاریں, اور اپنا ورنہ ہم نے اللہ پہ توکل نہ کریں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں, میں نے کسی سرکاری اسکالرشپ نہ خود لیا ہے نہ اپنے بچوں کو لے کے دیا, کیا میرے بچے اس بہترین پوزیشن پہ نہیں ہیں؟ کیا میں اپنی زندگی کی آسائش سے, میں جب ریٹائر ہوا تھا میرے پاس گھر نہیں تھا, میرے پاس گاڑی نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے میڈیا پہ دھن برسایا, میرا گھر بھی بن گیا, میرے پاس بھی گاڑی آ گئی, اس طرح ساروں کو ملتی ہے ہمیں بھی مل گئی. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کسی طور, میں آپ کو کبھی, میری ایک ویڈیو ہے میں اور میرا اللہ, میری تقریر ہے, میں ایک واقعہ بیان کروں نا تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ساتھ بالکل ماں کی طرح رکھا. جب ضرورت پڑی ہے اس نے کہا پیسے ہیں نا میرے لے لینا, پیسے کیا ضرورت ہے, تنخواہ میں لینے کی کیا ضرورت ہے, رشوت ہے, میرے پاس پیسے ہیں تو بولے جب ضرورت ہو مانگ لینا مل جائیں گے, اور ایسے ہی ہوتا. تو یہ اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ خواہ وہ ڈپٹی کمشنر ہو, خواہ وہ چیف سیکرٹری ہو, خواہ وہ آئی جی ہو, کوئی بھی شخص کسی بھی ادارے میں نوکری کر رہا ہو, نہ تو اس ادارے کی رولز کھولے جانے قیامت کے دن, نہ وہ
सुप्रीम कोर्ट के जनरल प्रिंसिपल्स खोले जाने हैं, ना वो सीक्रेट एक्ट खोले जाना है, और ना कुछ और। क़यामत दिन अल्लाह ने जो बता दिया, अल्लाह उसके रसूल ने जो बता दिया, मिज़ान उस पर लगनी है, ये सोच लें, बाकी सब ठीक है। अच्छा उरिया साहब, आपने शहबाज शरीफ के साथ भी काम किया, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहे। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के पास बहुत सारे सहाफ़ियों के राज भी होते हैं। शहबाज शरीफ के ये शरीफ ख़ानदान की तर्ज़ जो हुक्मरानी है वो बड़ी करीब से आपने देखी, उनकी गवर्नेंस को कैसा देखा आपने? सब की ऐसे देखें, साफ़ी कॉलोनी बनाई थी परवेज़ लाई ने, पिंडी में बनाई थी जो, और मैं साफ़ी कॉलोनी के MD भी रहा हूँ। काफ़ी सारे साफ़ियों को जो प्लॉट हुए उसमें मेरे दस्तखत हैं, उनको जो होता अच्छा, ये जो इस्लामाबाद में साफियों को प्लाट मिले वो भी आपके उस टाइम? हाउस मैं था, मैं उसके इफ्तिताह में था। मैं अच्छा वो जब मैं 2008 में हुआ, मैं इफ्तिताह में था वहाँ, मुश्ताक में नाज फंसते जो, तो नॉर्मली मैं बैठता नहीं था। हमारे यहाँ लोग बहुत शौक होता है ना कुर्सी, मैं नहीं कभी बैठता था, वैसे ही इतनी पब्लिसिटी पे लोग मुझसे गुस्सा खाते हैं तो बैठ जाता तो और होता। तो साफ़ी का आप देखें, कोई सेक्रेटरी ऐसा नहीं है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जिसके पिंडी और लाहौर में एक प्लॉट ना हुआ है मेरे। पहली दफ़ा जब कॉलोनी बनी है लाहौर वाली, तो मैं उस वक्त DG आर्कियोलॉजी था, वो इंफॉर्मेशन के अंडर आती थी। तो मुझे प्रेसिडेंट ने कहा कि आप कॉलम में कहा रहे हैं, तो आप तो प्लॉट दे देना है। मैंने कहा नहीं, मैंने दूसरे ने लिए तो ये कैसे ले लूँगा। फिर उन्होंने कहा एक रूल बना दिया कि जो मुलाजमीन है इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के उनको भी दे दें। फिर DGPR के भी मिले, मुझे कहा तुम चूँकि महकमा से कहते तुम, मैंने कहा नहीं मैंने ले, तो मेरे वैसे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं लिए उन दोनों में से कैसे। लेकिन मुझे पता राज हैं, लेकिन अंडर ओथ होते हैं। मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन के जो लॉक रूम होता है उसके अंदर आप निकाल लें, आपको बड़ा बहुत कुछ मिल जाए, लिस्ट मिल जाती है। एक चीज़, पीला लिफाफा गया है, लाल लिफाफा गया है, वाइट गया है। बड़े बाइज्जत लोग हैं, इनको एक होता है पैसे दिए जाते हैं, एक असाइनमेंट पैसे दिए जाते हैं, एक वो समरी बन के पैसे दिए जाते हैं। फिर एक इन्फॉर्मेशन को और चीज़ होती है कि वो साफ़ियों की जुड़ी वेलफेयर का ध्यान रखना। मतलब कोई जुआ खेलते पकड़ा गया है तो उसको ज़रा आकर बाद हो जाके कह दे। अच्छा सर, वो हम बाइंडर की तरफ जा रहे हैं, मुल्ला उमर साहब वाला वाक़या रह जाएगा, वो थोड़ा कैसे आपके साथ उनका ताल्लुक? नहीं, मुल्ला उमर जो थे ये बेसिकली उस वक़्त मैं असिस्टेंट कमिश्नर चमन था 88 में, तो फरवरी में तकरीबन रशियन फोर्सेस चली गई थी और नजीबुल्ला रह गया था वहाँ उस वक़्त, और आपस में खाना जंगी शुरू हो गई थी। तो मुल्ला उमर साहब उस वक़्त में होते चंदार में, चमन में मौलाना अब्दुल गनी साहब के मदरसे में आया करते थे, और अक्सर औकात बहुत परेशान थे कि ये क्या हो गया आपस में। इसी दौरान वो चले गए जहाज़ में भी एक जगह, तो उनकी वो आँख भी एक उनकी जख्मी हुई थी और टांग भी छोटी सी उनकी हो गई थी। काफ़ी 7 फुट 2 इंच कद का आदमी, कमाल आदमी था। और फिर मैं 5 चमन से चला गया, लेकिन मेरा राब्ता फिर रहा इन लोगों के साथ, ताल्लुक भी, दोस्ती भी। फिर मैं जब 95 में चागी में डिप्टी कमिश्नर लगा था, 97-98 में, तो उस वक्त वो स्ट्रॉन्ग उस वक्त गवर्नमेंट बना ली हुई थी। तो मेरे सामने ये सारे के सारे 45 बंदे थे। आई थिंक इट वाज सितंबर का कोई दिन था, 48 लोग थे जिन्होंने ये बनाई थी। मुल्ला उमर ने उनको कहते कि मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बताया कि जाओ मेरा जुब्बा निकालो, उससे बैठ। तो जुब्बे की तस्वीर नहीं उनकी, उसका जुब्बा रसूल अकरम का जुब्बा लगाते हुए उस पर बैठ ली थी उन्होंने। और फिर उसके बाद आप सोच नहीं सकते कि कैसे वो स्पिन बुलदक पे पहला उन्होंने किया सर, और 48 में से 24 के 25 लोगों को भेजा था, क्योंकि वो रिश्वतखोर थे सारे वो बैठे हुए थे। और मुख्तलिफ उनके जबा कमंदान जो थे, तो उन्होंने ट्रक में बंदे छुपाए बुलदक के। तो उन्होंने पूछा कि क्या है ट्रक, उन्होंने कहा इतने टीवी हैं, इतने फ्रिज। उसने कहा इतने पैसे दो, उन्होंने पैसे दिए। पैसे देकर वो जैसे ट्रोजन हॉर्स है ना एरल ऑफ ट्राइब में, वैसे ही ट्रक लेकर अंदर गए, जैसे अंदर गए काशिम को फिर लेके बाहर आ गए। तो जब वो उन्होंने किया तो फिर कंधार ने खुद सरेंडर कर दिया था। मुल्ला उमर ने 95% अफगानिस्तान विदाउट फायरिंग ए सिंगल बुलेट फतह किया, क्योंकि वो जिस जगह उसका, आप सोचें कि अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता 1000 साल की तारीख में सबसे पीसफुल अगर कोई दौर रहा है तो वो मुल्ला उमर का दौर है। और आज भी वैसे काबुल इज़ द मोस्ट पीसफुल सिटी इन द वर्ल्ड।
سر آخر میں یہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اسٹیبلشمنٹ کی، لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت پیدا ہو چکی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ کس طریقے سے یہ جو ایک امیج ہے وہ دوبارہ سے اپنی صاف بحال کریں گے؟ کیا عمران خان اب وہ باہر آ کر وہی اگر بات کریں گے کہ یہ میرا ملک ہے، میری فوج ہے، وہ صاف بحال ہو سکتی ہے یا وہ کر سکتے ہیں؟ کس طریقے سے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بلڈ ہو چکا ہے یہ اب کیسے آگے بڑھے گا؟ فیض صاحب گئے تھے مشرقی پاکستان، تو انہوں نے واپس آ کے غزل لکھی تھی، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، کب بنیں گے آشنا اتنی فلم مداراتوں کی، بڑی مشہور ہے۔ دیکھیں ہم پہلے دن سے کہتے آئے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ جو کہ پبلک کے ساتھ انٹریکشن میں آ جائے نا، وہ اپنی عزت بحال نہیں رکھ سکتا۔ میں چمن میں اسسٹنٹ کمشنر تھا تو میری زندگی کی پہلی انکوائری وہیں ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ وہاں پر ایک افغانستان کا میجر جنرل تھا عصمت اللہ مسلم، وہ ایک دن شام 5 بجے FIA چیک پوسٹ پہ آ گیا، ایک ہاتھ میں اس کے قرآن پاک تھا، دوسرے ہاتھ میں وڈکا کی بوتل تھی۔ تو آیا تو اس نے بڑے لوگوں کو اغوا کیا ہوا، تو اس نے ایک جگہ بنائی تھی بلدک میں، قرارگاہ کہتا تھا اس کو، چمن سے لوگوں کو اغوا کرتا تھا، وہاں جا کے کنٹینر میں بند کرتا تھا اور پھر اسے اغوا برائے تاوان کے پیسے۔ چمن کے لوگ بڑے تنگ تھے اس سے، وہ پہلے ادھر رہا ہوا تھا پھر وہاں چلا گیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ اس کے جس وقت وہ آیا وہاں پر، تو ادھر کرنل طاولہ جان ہوتے تھے اس کے ملیشیا کے، اور ایک کرنل مکسی تھے وہاں پر اس میں آرمی کے، یہ دونوں وہاں گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بارڈر کا ایریا ہے تو اس کو جانے دو، لڑائی ہو جائے گی۔ انہوں نے FIA نے اس کو کاٹ لیا ہوتا، ہم نے پکڑ لیا، تو کہا کمال، ہم نے تمغے ملیں گے ہم۔ انہوں نے مجھے جگایا پھر اس وقت، رات کے وقت کوئی 6 بجے کے مجھے جگایا، تو میں اس وقت بالکل ینگ 88 کی بات اب سوچیں کہ کتنے 29-30 سال کا ہوں۔ تو میں اٹھا تو میرا ڈرائیور جو تھا وہ بڑا زبردست قسم کا، بڑا خوبصورت پشتون تھا، وہ بڑی کلف والی قمیض شلوار، اور وہ تو گاڑی ہماری جا رہی تھی، انہوں نے گھیر لیا، انہوں نے افغان فورسز اندر آ گئی میں تھے، تو انہوں نے دیکھا مجھے، کہتے ہیں اللہ کا دیکھا بچے تم ادھر ہو جاؤ، تو میرے ڈرائیور کو اسسٹنٹ کمشنر سمجھ کے اغوا کر کے لے گئے۔ تو وہ میں پیدل چلتا ہوا وہاں پہنچا، وہاں جب آیا تو ایک لمبی بات ہے اس کے اندر، تو ان کرنل کو انہوں نے کورٹ مارشل کیا، ان کو میں بھی انکوائری میں جاتا رہا، سب کچھ ہے۔ وہاں پر ایک پونیگر صاحب چیف سیکرٹری صاحب نے ایک میری ریکمنڈیشن کے اوپر لکھا تھا کہ ملیشیا سے اینٹی اسمگلنگ ڈیوٹیز لے لی جائیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جس وقت آپ پبلک کے ساتھ ڈیل کرتے ہو تو آپ کا حیثیت اوقات کسٹم کے افسر کے برابر آ جاتی۔ جب آپ SP کے ساتھ ڈیل کرتے، SP تو پھر آپ اس جگہ کرائم پہ ڈیل کرتے، آپ کی حیثیت وہاں آ جاتی۔ تو جو گالی کسٹم کا انسپیکٹر کھاتا ہے، جو گالی پولیس وغیرہ SHO کھاتا ہے، وہ گالی آپ کو بھی مقدر مل جاتی۔ تو جب تک آپ اس ہیلم آف افیئر سے باہر نہیں نکلتے، آپ کی سپروائزری پوزیشن رکھ لو یار، دنیا پوری میں رکھی جاتی ہے، لیکن ڈے ٹو ڈے افیئرز میں نہ ہو۔ یہ عادت ڈالی تھی مشرف نے، لیکن مشرف کو 1 سال میں پتہ چل گیا تھا کہ میں نے غلط کیا۔ آپ سوچیں کہ مشرف نے مانیٹرنگ ٹیمیں بنائی تھیں، تو وہ کوئٹہ میں بھی بنی، ہر ایک کرنل ہوتا تھا وہ جاتا تھا مانیٹرنگ، تو کوئٹہ کور کمانڈر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ان کو نا ریونیو بتا دے، ریونیو کیا ہوتا ہے۔ تو میں ریونیو بتانے چلا گیا جا کے، تو میں نے 1.5-2 گھنٹہ مجھے دیے تھے، میں نے سمجھایا جتنا، تو مجھے کہا لیٹس ہیو اے کپ آف ٹی، بعد میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں، میں کپ آف ٹی پہ بیٹھ گئے تو سمجھا دیا، میں نے کہا جتنا ممکن ہوتا۔ اچھا نہیں آپ نے ان کو پٹواری کی حرامزادگیاں بتا دی ہیں؟ میں نے کہا جی 20 سال میری نوکری ہو گئی، مجھے نہیں سمجھ آئی، میں 2 گھنٹے میں کیسے جا سکتا۔ تو وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک اس وقت ان کو ریلائز ہو گیا کہ یہ تو اب ٹکٹ گھر کے اوپر آپ نے ایک صوبیدار میجر کو کھڑا کر دیا، یہ سپاہی کو کھڑا کر دیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ٹکٹ اچانک رش پڑ گیا ہے، اس کو پیسے آ رہے ہیں، تو لوگوں نے اس کو واقف ہوا، مجھے ٹکٹ لے دو، اس نے اگر ویسے ٹکٹ بھی لے دیے
تو لوگوں نے کہا اس نے سفارش پہ ٹکٹ لے کے، تو گالی کس کو پڑی؟ اس بندے کو جو وہاں کھڑا تھا۔ تو اسی طرح ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جب ملتان میں ٹیم کو بھیجا اس کے لیے انکم ٹیکس کے لیے کہ رجسٹریشن کرو، ایک میجر صاحب تھے وہاں گئے تھے، تو لوگوں نے ان کے کھڑے ہو گئے، یہ جو آپ انکم ٹیکس کے نہیں کر سکے نا، براہ راست تھا۔ تو براہ راست دیکھیں انگریز نے ایک بڑا کمال کیا ہوا تھا، اس نے میجسٹریٹ رکھا ہوا تھا کہ پولیس والا بھی جو ہے وہ براہ راست جلوس کے ساتھ نیگوسیشن نہ کرے، وہ سفید کپڑیاں والا جائے، تو یونیفارم کے ساتھ ان کی بن جاتی ہے نا آپس میں۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پوزیشن ایک دفعہ واپس لینی پڑے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو میڈیا پہ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ادارہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میڈیا کمپین سے عزت کمائی جا سکتی ہے تو بہت غلط فہمی میں ہے۔ جس ادارے کو میڈیا کی ضرورت پڑ جائے، جس شخص کو میڈیا کی ضرورت پڑ جائے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے، سمجھو کہ وہ اس کے اندر کوئی ایبیلٹی نہیں ہے یا اس کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ تو یہ پتہ نہیں کس نے بتا دیا ہوا ہے کہ یہ میڈیا، وہ ہٹلر جیسے بندے نہیں سروائیو کر سکے، گوئبلس کے اس کے کہنے ان کے نہیں ہوتا سر، وہ ایک گوئبلس ہے، یہاں پہ کئی گوئبلس نہیں، وہ تو سائنس بن گئی، اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ دنیا میں امریکہ سے زیادہ اسٹرانگ میڈیا ہے کسی کا؟ لیکن وہاں پہ بھی میڈیا سب سے زیادہ دنیا میں گالی امریکہ کو پڑتی ہے۔ آپ شروع ہو جائیں آسٹریلیا سے شروع ہو جائیں، کون ہے جو امریکہ کو گالی نہیں دیتا؟ حالانکہ سارے کا سارا میڈیا جو 70% 80% میڈیا جو وہ میں نے 3 کمپنیز ہیں جن کے پاس تینوں امریکنز ہیں، والٹ ڈزنی 38% میڈیا، روپرٹ مرڈاک کی کمپنی نیوز کارپوریشن اس کے پاس کوئی 25% میڈیا، اور وہ ٹرنرز وغیرہ ہیں ان کے 6 کمپنیاں ہیں جن میں سے جو 92% میڈیا 3 کمپنیز کے پاس۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنا مڈل ایسٹ میں گالی امریکہ کو پڑتی ہے، افریقہ میں گالی امریکہ کو پڑتی ہے، پاکستان میں گالی ہم بچے تھے تو امریکہ کو گالی پڑتی تھی جب کمیونسٹ گالی دیتے۔ تو میڈیا تو کبھی میڈیا نہیں بنایا، امت بندے کا خود ہوتا ہے جو بنتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، آپ نے یحییٰ خان کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائی، پھر ضیاء الحق کا دور تھا، ضیاء الحق کے دور میں ہم سنتے ہیں کہ بڑے مظالم تھے، لیکن اب یہ پچھلے 2-3 سالوں میں سیاسی کارکنان کے خلاف جس طرح کے مظالم ہم نے دیکھا ہے، گھروں کے اندر گھس کے چادر چاردیواری کے تقدس پامال ہوئے، مظاہرے کرنے کی اجازت نہیں ہے، 8 فروری کو جو ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے، 26 نومبر کو جو ہوا کہ مظاہرین کو گولیاں مار کے وہاں سے منتشر کرنے کی کیا گیا، تو یہ جو جبر اور ظلم کا ماحول ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، ماضی میں بھی اس طرح کا کوئی تھا؟ آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ طاقتور کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے دنیا پوری میں، اور طاقتور کی جب گرفت کمزور ہوتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ آلات جبر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنی قوت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 9/11 سے پہلے امریکہ کو صرف ایک ویتنام میں مستقل جنگ لڑنی پڑی تھی، اور وہاں بھی اس نے ٹھک 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 کر کے کچھ بندے مارے تھے اور کچھ کمبوڈیا میں مارے تھے، لیکن 9/11 کے بعد اس کو کم از کم کوئی 40 لاکھ بندہ مارنا پڑا ہے اپنے آپ کو اس کے لیے قائم رکھنے کے لیے۔ اسی طرح حکومتوں کا بھی یہی معاملہ ہے، آپ جبر کی بنیاد کے اوپر حکومتیں قائم، دیکھیں دنیا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ چین کی کہانی اٹھا لیں، آپ روس کی کہانی اٹھا لیں، آپ انگریزی کی اٹھا لیں، آپ فرینچ اٹھا لیں، آپ اردو کی کہانی اٹھا لیں، ہر کہانی کا آغاز جو بادشاہوں کی کہانی یہ ہوتا ہے کہ ایک سا بادشاہ، اس کے زمانے میں اتنا انصاف تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ حدید کی ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو اتارا، ان کو کتاب دی والبینات اور نشانیاں دیں، ٹھیک، ما ہم الکتاب والبینات کی نشانیاں دیں، کس لیے اتارا گیا؟ لیقوم الناس بالقسط، کہ وہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کریں، انسانوں کے درمیان، مسلمانوں کے نہیں، یہودیوں کے درمیان نہیں۔ اللہ نے کوئی اور ڈیوٹی پیغمبر کی لگائی ہی نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے پاکستان کے بچنے کا بھی اور دنیا کے بچنے کا بھی، یقوم الناس بالقسط، انصاف کی حکمرانی قائم۔ گورے نے 180 سال حکمرانی کی ہے،
दो लोकल्स के दरमियान जब मामला आता था तो उससे ज़्यादा इंसाफ किसी ने किया ही नहीं। हाँ, गोरे और लोकल के दरमियान होता था तो वो मसला बन जाता था, फिर उस पर भी उसने बहुत सारे लोगों को सजाएं दी, अपने बंदों को सजाएं दी, लेकिन इंसाफ, क्योंकि इंसाफ सूरह रहमान पूरी पढ़े, अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों की बात की है, कोई ऑर्डर नहीं किया, कोई एक ऑर्डर है, वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान, बस कोई ऑर्डर नहीं। इंसाफ और इंसाफ है क्या? एक हकदार को उसके मकाम पे लाया के खड़ा किया जाए, यानी एक ईंट जिस जगह की है उसको वहाँ रखना अदल है, और उस किसी गलत जगह की ईंट को वहाँ लगाना वो जुल्म है। तो अदल ही है जी जो बचा सकता है इस मुल्क को। आप बिला शिरकत कह रहे, आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से लेके नीचे तक आप रिफॉर्म कर दें अदल के निज़ाम को, ऐसे जजेस, ऐसे अफसर लेके आएँ जो वाकई अदल करते हों, जिनको अदल आता हो, और फिर उनकी ज़िंदगियां लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट हों। आप सोचें, देखिए कि हज़रत उमर के ज़माने में काजी शुरे आए थे, हज़रत अली के ज़माने तक रहे हैं, इवन कलवा के वक़्त भी काजी शुरे मौजूद था, पता था कि इंसाफ करता है। और फिर हालत ये हो कि सैयदना अली जो हैं वो एक यहूदी के ख़िलाफ़ ज़रा की अपनी दरख्वास्त लेके जाएं और गवाही ना पेश कर सकें, कहा मेरा बेटा और मेरा ग़ुलाम होगा, ये तो नहीं मानी जा सकती, और वो उसको एक्सेप्ट करें उस फैसले को। आपका तमस्कर क्यों है? आपने अदालतों के फैसले एक्सेप्ट करना बंद कर, और गलत फैसला था लेकिन इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक था, तो बाहर आके यहूदी मुसलमान हो जाए। कोई और रास्ता ही नहीं है इस दुनिया के हर मुल्क में, बुनियाद उन्होंने रखी इंसाफ के ऊपर, बाकी सारी चीज़ें खुद ठीक है। अच्छा सर, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। 35 ईयर से 65%। जी हाँ, और बहुत से लोग आपको फॉलो भी करते हैं, आपको सुनते भी हैं, आपको देखते भी हैं, आप उनकी रहनुमाई भी करते हैं। अभी सोशल मीडिया आने के बाद सोशल मीडिया के बड़े मनफी भी नताइज आए हैं, मस्बत भी आए हैं, एक पॉलिटिकली लोगों के अंदर ज़्यादा शऊर भी बेदार हुआ है। तो नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगे इस प्लेटफॉर्म से? देखिए, इकबाल का एक शेर है, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। जो लोग आज सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, कल को कोई और चीज़ आएगी तो इसके कहेंगे कितनी अच्छी बात थी वो। आप सोचें कि जिस ज़माने में फ़िल्म आती थी, सेंसर से मंजूर शुदा और पास कर दिया, और फिर उसके बाद टेलीविज़न आया तो लोगों ने कहा कि टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा एक घर घर आ गया, घर के अंदर इसके, फिर टेलीविज़न से आगे कुछ चीज़ें आना शुरू हुई तो उसके बाद लोगों ने बात करनी शुरू की। फिर जब मुशर्रफ के दौर में टेलीविज़न आज़ाद हुआ, पहले एक दो अखबार होती थी, याहिया खान ने बहुत सारी अखबारें आज़ाद कर दी थी, बहुत, उसने जितने डेक्लेरेशन उसने दिए हैं पाकिस्तान की तारीख में थे, लोगों ने कहा ये हो गया। आप सोचें, ऐसा सा कार्टून, मौलाना मौदूदी का कार्टून छपा था, नगमा के दर के ऊपर मौलाना मौदूदी का चेहरा लगा के, मौलाना अनवर फिल्म थी उसके, और बहुत सारे बड़े बड़े 2 नंबर किस्म के उस ज़माने में हुए हैं। लेकिन बहरहाल सहाफ़त आज़ाद हो गई, हमने कहा आज़ाद होगी, उन्होंने कहा पहले अच्छी होती थी, ज़फ़र अली ख़ान होता था, क्या अच्छी तरीके से गुफ्तगू करते थे, उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, बस फिर PTV आया, हमने कहा जी अमजद सामजद लिखता है, हसीना मईन लिखता है, फलाना लिखती है, ये लिखती है, और एक खबरनामा होता था, उसी को रख के सुनते थे। उसके बारे में उसने कहा था अनवर मकसूद साहब ने कि मैं अपना उसको ना खबरनामे का जो होती है ना वो अपना क्या नाम है अनाउंसर, उसको मैं घर छोड़ने जाता हूँ। तो उसने कहा क्यों घर छोड़ने? उसने कहा झूठे को घर तक छोड़ना चाहिए। तो झूठ से भरा हुआ फेक न्यूज़ पाकिस्तान के अंदर, जितनी फेक न्यूज़ सरकारी मीडिया पे होती है सोशल मीडिया पे नहीं होती, मैं आपको गिन के दे सकता हूँ। ठीक, फिर आप मुशर्रफ आ गए, हमने कहा क्या बात है, वो तो वो मीडिया था आज़ाद। मैं इनसे कहता था, इन सारे लोगों से, मैंने कहा तुम जो कहते हो ना कि हमने आज़ादी छीन के ली है, जिस दिन वो चाहेंगे वापस आपको PTV बना देंगे। पहले एक PTV होता था, अब 26 PTV है, ऐसे ही। ठीक, तो एक चीज़ सारी एक ही सारी लगती।
اب اس کے مقابلے میں سوچیں, اب آپ پہلے آپ پی ٹی وی کو نہیں دکھا سکے کیونکہ جیو آ گیا, ایئر وائی آ گیا, سما آ گیا, فلانا آ گیا. اب آپ سما کو نہیں دکھا سکو گے, جیو کو نہیں دکھا سکو, نہیں دکھا سکتے, سوشل میڈیا ہے. اب سوشل میڈیا کا توڑ کرنے کے لیے اس سے کوئی اوپر کی چیز آئے گی تو پھر سوشل میڈیا جائے گا, ورنہ نہیں. ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے بھائی. اخبار کا کالم, میں نے جب کالم لکھنا شروع کیا تھا تو اخبار کے کالم نگار ایسے ہوتے تھے کہ جیسے مطلب پرانا میر تک میر اور غالب اٹھ کے آ گئے. اور میں اس وقت یہ کہتا تھا کہ جس ملک کے اندر کالم نگار جو ہے وہ انٹلیکچولی اس کی اپچ بن جائے, اس ملک کا بیڑا غرق. کیونکہ کالم نگار تو اپنی کالم نگاری کے چکر میں ہوتا ہے, اس نے کون سا اس نے تو ویوز لینے ہوتے. تو آج کالم نگار جو ہے, یعنی آپ خود سوچیں کہ میں آخری دفعہ جب میں نے کالم میرا بند ہوا ہے تو میں تقریباً 8 لاکھ روپیہ لیتا تھا, 50,000 روپے فی کالم. آج کوئی کالم نگار پاکستان کے کسی اخبار میں کوئی 1 پیسہ نہیں دیتے اس کو. وہ جاؤ ایش کرو, شکر نہیں تمہارے چھاپ دیتے. وہی بات آ گئی جو کہ ایک زمانے میں 1970 میں اور 80 میں ہوتی تھی. کوئی کالم جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا 2001 میں 1,000 روپیہ فی کالم ملتا تھا. 2002 میں نے شروع کیا تھا, جنوری کے پہلے کا. تو اب اس کے توڑ نہیں کیا جا سکتا. ہاں اس کو استعمال کرو, اسی طریقے سے استعمال کرو جیسے وہ ہو سکتا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے, جو خوفناک بات یہ ہوئی ہے کہ باقی تمام ذرائع جو تھے وہ حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول سے, ناٹ ان پاکستان, ایون ان امریکہ. ٹرمپ کیسے جیتا ہے؟ سوشل میڈیا سے. آپ سوچ سکتے ہیں اس کو انہوں نے جیک سمتھ ایک بندہ تھا اس کو لگایا تھا, جیسے ہمارے یہاں اعظم عزیز تارڑ یہ وہ تب لگا کہ کیس نکالو. اس نے ٹرمپ کے خلاف 39 کیس نکالے تھے. 25 سال پرانا ایک اور لڑکی ہے, اس کا تعلقات ہیں, اس کا کتاب لکھ رہی تھی. ٹرمپ نے اس کو جا کے ملتے ہیں کہ یار نہ کھولو, اس نے وہ کیس نکال لیا کہ تم نے اس کو 1,70,000 پاؤنڈ دیے ہیں. 1 ملین ہیش منی کیس نکالا نا. پھر اس کا وہ کیس نکال دیا کہ اس نے گھر کے اندر وہ پیپر دے کے گیا ہوا ہے. جیسے ہمارے یہاں کیس, جیسے ہمارے یہاں بنے ہیں, آپ نے خود سے القادر تو نہیں, بری طرح مار کھا گئی نا, شکست. اور کتنی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کہ جس نے جان ایف کینیڈی کو ذرا سا یوں ہلا تھا, اس نے ڈیلس کے اندر اس کو گولی مار کے مار دیا تھا. اور آج تک اس کا قاتل جو ہے اس کو اسکیزوفرینیا کے آئیڈل کیس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو ڈیلوژنز آف گرینڈر ہوتے تھے, اور ڈیلوژن آف پرسیکیوشن ہوتی تھی, اور سائیکالوجی میں ہم پڑھتے تھے. اس کو سزا ہی نہیں دی, ایسا اس کو پاگل بنایا, کمال کر دیا انہوں نے. تو وہ شکست کھا جائے تو اس میں ایک سبق ہے نا. رشیا سے زیادہ اسٹرانگ کو ملک تھا جس کے لطیفہ ہوتا تھا کہ 3 سرجن بیٹھے تھے وہاں پر, ایک امریکن تھا, ایک برٹش تھا, ایک وہ تھا رشین. تو اس نے پوچھا امریکن سے کون سا آپریشن مشکل ہے. وہ ایک نے کہا ہارٹ کا, دوسرے نے کہا کڈنی کا, انہوں نے کہا ٹونسل کا آپریشن مختلف. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتے وہ منہ کھولنے کی اجازت نہیں, ہمیں کہیں اور سے آپریشن کرنا پڑتا. وہ ختم ہو گیا. کون گھٹن, ریپریشن, دباؤ, یہ کچھ دیر کے لیے آپ کو سروائیو کر سکتا ہے, لیکن دنیا میں ہر جگہ انسان نے مادر وطن کے لیے اتنی قربانی نہیں دی جتنی انسان نے اپنی بنیادی آزادی. بلکہ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ مادر وطن کے لیے کوئی ایک بھی بڑی جنگ نہیں ہوئی 1920 سے پہلے. ساری امپائرز کی جنگ ہوتی تھی. اگر مادر وطن کی جنگ ہوتی تو بابر فرغانہ جیتتا, انڈیا نے جا کے جیتتا, ادھر جا کے حاصل کرنا. یہ ایرین جو تھے یہ ادھر آ کے بیٹھے, واپس جا کے چنگیز خان منگولیا فتح کرتا, جانا آتا اس طرح. کوئی مادر یہ 1920 میں جب پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا نا تو نیشن سٹیٹس بنی ہیں, تو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس آیا, تو فوج بنی, تو نیوی بنی, تو پھر مادر وطن, اے وطن ہم میں تیری شمع کے پروانوں میں آ گیا. ورنہ پہلے کوئی تصور ہی نہیں دنیا میں مادر وطن کا. سر آخر میں, لیکن کیونکہ وہ آپ کی بات سے ریلیٹڈ ہے سر, ایک تصور غزوہ ہند کا تھا, پاک فوج کے روحانی ایک کردار کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی تھی, اس پر بھی کوئی کامنٹ؟ غزوہ ہند تو ہے. دیکھیں غزوہ ہند جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک, اور غزوہ ہند کے لشکر کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس کو جنت کی بشارت ہے, وہ زبور رکھا.
لیکن غزوہ ہند اوریجن کہاں ہے یہ کوئی نہیں بیان کرتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسائی کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس سے ایک بادشاہ ہند کے لیے لشکر روانہ کرے گا جو ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گا اور اس کے خزانے بیت المقدس میں سجا دیے جائیں گے. مشہور حدیث. جو فوج بیت المقدس میں جا کے اس پہ لڑے گی, بے شک پاکستان کی فوج ہو, افغانستان کی فوج ہو, جاپان کی فوج ہو, وہ غزوہ ہند لڑے گی. جو پہلے وہاں جانا پڑے گا غزوہ ہند لڑنے کے لیے, ادھر بیٹھ کے غزوہ ہند نہیں. وہ تو کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے باجوہ صاحب, عمران خان, وہ بڑی لمبی کہانی ہے اس میں باجوہ صاحب کہ وہ ایک 4 لوگوں کی تھی میٹنگ تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باجوہ صاحب تھے محمد بن سلمان. دیکھیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ایفرٹس ہمارے ہاں بڑی پرانی ہیں. خورشید سوری کتاب پڑھ لینا, خورشید سوری تو ملا بھی تھا نا وہاں ترکی میں جا کے. ہمیں بہت جی کرتا ہے اسرائیل کو تسلیم کر. میں نے کہا تمہیں اسرائیل تسلیم کر لو ملے گا کیا تمہیں؟ آپ مجھے بتائیں مصر نے تسلیم کیا, کیا ملا اس کو؟ ایک اور بات بتاؤں آپ کو, یہ جو غیر ملکی امداد ہوتی ہے نا, یہ کسی ملک کو ترقی نہیں کر سکتے. نہر سویز جو ہے نا, نہر سویز, یہ 1956 میں انہوں نے نیشنلائز کی تھی. یہ ایک قسم کا سی پیک ہے مصر کا, مطلب تقریباً 4-5 بلین ڈالر کماتی ہے. دنیا کی میجر تجارت سی تاج میں. مصر کی حالت بدلی وہاں. یہ پاناما لیک جو ہے باقاعدہ ملک علیحدہ کیا, گرنیڈا سے اس کو علیحدہ کیا, یہ نیو یارک کو اور اس کو کیلیفورنیا کو ملاتی ہے. 3.5 بلین ڈالر کماتی ہے. حالت بدلی اس کی. 120 ارب ڈالر, یعنی آپ اندازہ کریں لیبنان میں تقریباً اس وقت 1 کروڑ 20 لاکھ جو ہیں وہ باہر ہیں اور 40 لاکھ وہ لیبنان میں رہتے ہیں. 1 کروڑ 20 لاکھ جو ہیں وہ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں, 25 ارب ڈالر. لیبنان کی حالت بدلی. پوٹینشل آپ کا یہاں ہوتا ہے تو بدلتے ہیں, یہ کوئی نہیں سوچتا. آپ کے سی پیک آئے گا, آپ کرتے ہیں جہاز, وہ گزرتے جائیں گے. آپ وہ چائنا والے گزرے, آپ سبزیاں اگاتے رہیں گے, وہ چینی آ کے ان کا سوپ شوپ بنائیں گے, تھائی سوپ بنا دیا, فلاں بنا دیا, یہ کر لیا, وہ کر دیا, اسی پہ رکھتے ہیں آپ کو. اسی طرح بے شک کچھ بنانے, موٹر وے بنا لے. کچھ آپ نے موٹر وے بنایا نا 97 میں, بنا 97 سے لے کے اب تک کتنے سال ہو گئے. اس کے ایک طرف بھی 1 کروڑ بھوکے ننگے بیمار, نہ پانی نہ بجلی نہ صحت نہ کچھ. 1 کروڑ بھوکے ننگے بیمار رہیں آپ, بیچ میں سے 5,000 10,000 گاڑیاں روز کی گزرتی ہیں. بالکل ایسے گزرتے ہیں جیسے وہ کینیا کے اندر وہ سفاری نہیں ہوتا, ادھر چیتا گھوم رہا ہے, ادھر فلاں گھوم رہا ہے, ادھر وہ کہتے ہیں او ہمارا دادا ایسے رہتا ہوتا تھا, دیکھو ادھر وہ دیکھو, وہ بھینس بھی تھی, وہ دیکھیں وہ اوپلے بھی لگے ہوئے تھے, وہ بجلی بھی نہیں تھی, کیسا سکون کی جگہ ہے, ہم بھی ادھر رہتے. 1000 سال پرانی سویلائزیشن. ہم کہتے ہیں ترقی ہوگی, کہاں ترقی ہوئی. تو بنیادی طور پر اسینشلی جو ہے آپ کو ترقی اگر کرنی ہے تو پھر آپ کو اپنے لوگوں کا پوٹینشیل ڈیولپ کرنا ہے. ایک کتاب ہے, آخر مشورہ دیتا جاؤں, بول کے 2 کتابیں آ گئی ہیں اس کی, وہ ہے یہاں پڑھی ہوئی اوپر, وہ ہے اس کی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, بڑی مشہور کتاب. وہ کہتا ہے جب کسی ملک ہم تباہ کرنے جاتے ہیں نا, تو جان پرکنس کی کتاب, تو ہم اس ملک کو اسٹرکچرل کر دیتے ہیں. موٹر وے بنواؤ, ریلوے لائن بچھاؤ, ایئرپورٹ ٹھیک کرو, فلاں کرو, یہ کرو, وہ کرو. وہ اتنا زیادہ قرضے ہو جاتے ہیں. ظاہر بات ہے موٹر وے آپ نے بنا لی, موٹر وے کے اوپر آپ کو بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ نہ آپ کا فیکٹری لگی ہوئی ہے, نہ کچھ اور ایون ایگریکلچر. حالت یہ ہے کہ جس موٹر وے کے اوپر آپ چلتے ہیں, میں ایک جب پوسٹڈ تھا ایران کے اندر, تو وہاں عربوں کے ساتھ تو ہے بعد 8-10 ملکوں کے ساتھ, اور تو کنو اور مام یہاں پر سب سے موٹر وے بنی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان وہ ملک ہے جس نے گریڈنگ کے لیے کوئی ایک فیسلٹی نہیں دی کہ یہ کنو موٹا والا علیحدہ کر دیا جائے, باریک والا علیحدہ کر دیا, اس سے باریک والا علیحدہ کر دیا جائے. وہ کہتا ہے ہم سعودی عرب سے جا کے تو ایک ایک باغ تو نہیں جا کے دیکھیں گے کہ یار یہ کنو دم کب باغ ٹھیک ہے. گریڈنگ کی فیسلٹی نہیں ہے اس موٹر وے کے اوپر, تو آپ نے موٹر وے کو چاٹنا ہے آپ نے اس کو.
बिल्कुल सर। तो सर वैसे तो सवालात और भी बहुत हैं, लेकिन दामने वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का, बहुत सी चीज़ों पे हमें रहनुमाई मिली। नाजरीन, और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ आज 3 के डेरे में मेहमान थे। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।